देखा जाए जैसे अभी कहा कि वो 2.5 महीने तक लेके जाएंगे, तो क्या ये 2.5 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा या इससे भी ज़्यादा ये जंग आगे जा सकती है? क्योंकि अमेरिका रजीम चेंज नहीं चाहता। अमेरिका के अहदाफ बड़े हैं, घरों से यानी उनके सदारती महल से या उनके सेक्रेटेरिएट से उठाए हैं। ये ईरान को डिसमेंटल करना चाहता है और मिडल ईस्ट को रीशेप करना चाहता है। अब सीरिया अमेरिका की कॉलोनी है और ऐसी कॉलोनी है कि उनके रहमो करम पर है। कि तेहरान में स्ट्रीट्स भर गई थी और रोज़ भर जाती हैं, रोज़ रात को लोग निकल आते हैं और उनके हक में मुजाहरे कर रहे होते हैं। चीन सपोर्ट करेगा, नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करेगा, रशिया सपोर्ट करेगा, और ये घेरा सरा असल में चीन और रूस के खिलाफ है। ईरान ने तो अमेरिका के साथ जंग नहीं की, जंग तो अमेरिकियों ने की है, इसराइलियों ने की है। पाकिस्तान कितना महफूज है? कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। जो न्यूक्लियर खतरा दुनिया को, ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के तालिब इल्म की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ अमेरिका से। जज़वी तौर पे अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है इसका, लेकिन कुल्ली तौर पे अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। 2035 चीन दुनिया की वर्ल्ड पावर बनने तक अमेरिका ने जहाँ जहाँ पे हमला किया या जहाँ जहाँ रिजीम चेंज करवाया, वहाँ कितनी तरक्की हो गई। तो अमेरिका फ्रस्ट्रेट हुआ है, ये उसकी प्रॉक्सी वार है ईरान पर हमला। अस्सलाम वालेकुम, GTV पॉडकास्ट में खुश आमदीद हैं। मैं हुनैन ज़ैदी, आपका होस्ट। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया और इस हमले के नतीजे में जो सबसे पहला काम किया गया वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को शहीद किया गया, और इसके साथ ही साथ उनके रफ़क़ा और जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की, उसे भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन ईरान रिटेलिएट कर रहा है। ईरान ने भरपूर जवाब दिया, न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमरीकी अड्डों पे भी हमला किया, और गुज़रते वक्त के साथ साथ जो है वो इस सूरत हाल में शिद्दत आ रही है। देखना ये है कि इस जंग का नतीजा क्या होता है और इसमें ईरान को किस कदर नुकसान होता है, खुसूसन जब उसने अरब ममालिक के ऊपर हमला किया तो उसके ईरान को क्या नुकसानात हो सकते हैं। रूस और चीन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं सारी जंग में, वो क्यों अब तक ईरान के लिए खुल के सामने नहीं आए हैं। डिप्लोमेटिकली तो वो मुख्तलिफ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन फ़ौजी इमदाद जो है वो ईरान की जो है चाइना और रशिया से क्या आ रही है, इन सब सवालों के जवाब आज हम लेंगे फ़र्रुख सुहेल गोविंदी साहब के। फ़र्रुख साहब जो हैं वो दिफाई और पॉलिटिकल तजिया निगार हैं, ऑथर हैं। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट पे उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रिप है कि मिडल ईस्ट के हालात किस तरीके से जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तारीख़ के जो है एक्सपर्ट भी हैं और हमें तारीख़ी अतबार से भी जो है वो आज बताएंगे। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ईरान का और अमेरिका इसराइल की जंग का, आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्रुख सुहेल गोविंदी साहब के साथ। गोविंदी साहब, आपको GTV पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी जो है वो अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान पे हमला किया और बड़ा शदीद हमला था, अब तक का जो है वो सबसे बड़ा हमला था ईरान के ऊपर, जिसमें उनकी पूरी क़यादत जो है वो तकरीबन सफ़े हस्ती से मिटा दी गई है और बड़ी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल पे भी हमला किया, बच्चियां भी जो है वहाँ शहीद हो गई। तो एक बहुत शिद्दत का हमला था, अब तक वो जारी है। अहदाफ क्या हैं अमेरिका और इसराइल के? क्या हासिल करना चाहते हैं? ईरान को डिसमेंटल करके या उनकी क़यादत को जो है वो कत्ल करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना है, रजीम चेंज करना है? चाहता क्या अमेरिका? जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा अहम सवाल है। देखिए, 28 दिसंबर को मुजाहरे शुरू हुए ईरान में, जो 3 जनवरी तक रहे, और उसमें मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और लोग ये समझते थे कि रजीम चेंज हो रहा है, और ट्रंप ने ये कहा कि हम आ रहे हैं, आप रजीम को उलट दें, और वो नहीं आए। अच्छा, यानी कि दे डोंट वांट रजीम चेंज। और फिर वो जब आए, अपनी मर्ज़ी से आए इसराइल और अमेरिका, और जिस दिन से आए उन्होंने एक दिन नहीं कहा रजीम चेंज। वो रजीम चेंज यानी कि रजीम सारा मार दिया। जो उनके रहबर इंकलाब थे, सुप्रीम काउंसिल के हेड वलायत फ़कीह के, उनको भी शहीद कर दिया और उनके लीडरशिप मार दी, जो पासदारान के थे और दूसरे जो मुतलका लोग थे। लेकिन रजीम नहीं बदला। एक तो ये रजीम ऐसे बदल नहीं सकता, और उनका वो एजेंडा ही नहीं नज़र आ रहा रजीम चेंज। और इसराइल जो है या अमेरिका अगर रजीम चेंज चाहता तो उसके पास मुमकिन था वो इंस्ट्रूमेंट के डेमोक्रेटिकली रजीम चेंज करता। मेरी ज़ाती इतला ईरानियों से मैं राब्ते में हूँ जो रजीम चेंज चाहते थे और चाहते हैं ईरान के अंदर। वो ये चाहते थे कि हमें ना असला दो, हमारे पे हमला ना करो ईरान के ऊपर, हमें सेटेलाइट के ज़रिए सिर्फ इंटरनेट तक एक्सेस दे दो,
کہ ہم اپنے موبائل کو استعمال کریں. یہ ممکن تھا, امریکہ نے یہ نہیں کیا کیونکہ امریکہ رجیم چینج نہیں چاہتا. امریکہ کے اہداف بڑے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں مڈل ایسٹ کی تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ ہوئی تھی. یہ سارے ملک مصنوعی ہیں جتنے بنائے, یہ جتنے بھی ملک ہیں کسی خاندان کے نام پر ہے, کوئی کسی نام پر ہے, آپ جانتے ہیں سارے مڈل ایسٹ کے, چونکہ تیل نکلا تھا, آٹومن امپائر ختم ہوئی تھی. اب یہ جو ایجنڈا ہے ان کا ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے اصل میں, اور اس میں عرب اور ایرانی دنیا کو, یعنی کہ ایران اور عرب دنیا کو ری شیپنگ کرنی ہے ٹوٹل. اچھا. اور یہ ایجنڈا 2002 سے پینڈنگ تھا, یہ ان کا پینڈنگ پروجیکٹ تھا. یہ سمجھنا کہ یہ ٹرمپ کرتا ہے, بائیڈن آئے گا نہیں کرے گا, یہ نہیں ہے. امریکہ کی پالیسی امپیریلسٹک ہے, استعماری ہے, جنگیں ہیں, اور جنگ اس کی طاقت ہے. آپ اگر امریکہ کی تاریخ کو 1700 کچھ میں پڑھیں تو پہلا حملہ انہوں نے مراکش میں کیا تھا, بحری جہازوں کے اس کے. تو یہ جنگ ان کی طاقت ہے, یہ نہیں کہ ان کی صرف اسلحہ بکتا ہے, چونکہ وہ جنگ سے پوری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ بھی کرتے ہیں, اور وہ نیو کلونیلزم ہے. یہ کلونیلزم کی ایک بڑی روتھلیس شکل ہے. آپ نے دیکھا وینزویلا کے صدر کو گھر سے اٹھا کے لے گئے, ایسے نوریگا کو بھی لے گئے تھے آج سے 40 سال پہلے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, انہوں نے 6 حکمران گھروں سے, یعنی ان کے صدارتی محل سے یا ان کے سیکٹریٹ سے اٹھائے ہیں. تو وہ رجیم چینج جہاں چاہتے ہیں وہاں کر لیتے ہیں. جیسے مثلا چلی میں 1976-73 میں ایلاندے کا رجیم چینج کیا, ذوالفقار علی بھٹو کا 77 میں رجیم چینج کیا, نواز شریف کا رجیم چینج 99 میں ہوا. یہ سب ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور سیریا میں وہ رجیم چینج نہیں تھے چاہتے. بشار الاسد کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی 2012 میں تو وہ پیسفل تحریک تھی, انہوں نے اسلحہ دے دیا چونکہ وہ ڈسمینٹل کرنا چاہتے تھے ملک شام کو. اور شام کو کیوں ڈسمینٹل, کہ وہ ایک بیریئر تھا اسرائیل کے خلاف, زائنزم کے خلاف. بشار الاسد سیکولر تھا, لیکن اگر آپ پڑھیں تو ان کے ملک میں پی ایل او والے بھی پناہ گزین ہوتے تھے, ان کے ملک میں ہانیہ اور مشال جو ان سے تھے اپنا رائٹ ونگ کے, یہ بھی پناہ گزین ہوتے تھے, وہ ان کے کیمپس ہوتے تھے اور وہ وہاں محفوظ ہوتی تھی لیڈرشپ. اور اسرائیل کے ساتھ اس کی 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے سیریا کو ڈسمینٹل کرنا تھا. ہمارے ملک میں اکثر لوگوں نے کہا جی الحمدللہ 1400 سال بعد کیسے جی حلب سے چلا ایک بندہ مجاہد اور دمشق میں اقتدار سنبھال رہا ہے. اب سیریا امریکہ کی کالونی ہے, اور ایسی کالونی ہے کہ ان کے رحم و کرم پر ہے. اسی طرح وہ مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ چاہتے ہیں. وہ رجیم چینج نہیں, انہوں نے رجیم کو ہلاک کیا ہے. اور اگر وہ رجیم چینج چاہتے تو رجیم چینج انہوں نے کئی ملکوں میں کیا. ترکی میں بلند اجوت کی حکومت تھی 2002 میں, ایک ڈیموکریٹک لیفٹ کی گورنمنٹ تھی, اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا, ایک فیک سا کرائسس, اکنامک کرائسس پیدا کر کے. ہمارے ملک میں 6-7 رجیم چینج امریکیوں نے کیے ہیں, اور بڑے طریقے سے کیے. ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے, سسٹم ہے رجیم چینج کا. ایران میں اگر وہ رجیم چینج چاہتے تو دسمبر جنوری میں رجیم چینج کر سکتے تھے. چونکہ میں پرسنلی ذاتی طور پر میں تجزیہ نگار تو ہوں, لیکن ایک رائے بھی رکھتا ہوں. میں مثلا رجیم چینج کا حامی ہوں, لیکن رجیم چینج کا اختیار ایرانی عوام کو ہے. وہ ووٹ سے کریں یا مظاہروں سے کریں, مظاہرہ ڈیموکریٹک حق ہے عوام کا. لیکن امریکہ کا حملہ کرنا رجیم چینج کے لیے بھی امریکہ کا حق نہیں ہے. وہ عراق میں حملہ کر کے صدام کو رجیم چینج کرے, وہ حق نہیں ہے. چونکہ جب عراق پر حملہ کیا تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ میس ڈسٹرکشن کا وہاں اسلحہ ہے, یعنی اجتماعی قتل عام کا. عراق کو انہوں نے غربت کی لکیر کے نیچے لے گئے. وہاں لوگوں نے بچے اپنے تعلیم سے ہٹا لی, اگر آپ اعداد و شمار پڑھیں, اور کتنی ہلاکتیں ہوئی. ڈسمینٹل کیا. لیبیا میں رجیم چینج نہیں تھا کہ قذافی کو ہٹانا, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو ڈسمینٹل کیا. اب وہ ایران کو ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ ایران کو ڈسمینٹل کرتے ہیں تو پاکستان سنگم پہ ہے مڈل ایسٹ کے, سینٹرل ایشیا کے. پاکستان کی سرحد جو ہے ایران کے ساتھ ملتی ہے. تو جب امریکہ رجیم چینج بجائے جو جنگ اور ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے, جس میں اس کا فرنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے, تو پاکستان کی تو اسرائیلیوں کے ساتھ سرحد آ ملتی ہے نا. تو یہ ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جنگ طوالت پکڑے گی. اور امریکہ کو سارا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں. جنگ کا اختیار امریکہ کے پاس ہے. ہر جنگ کا, یہ بڑی اہم بات ہے, ہر جنگ کا اختیار امریکہ کے پاس ہے. جنگ بند کرنے کا بھی اختیار ہے. تو جنگ کا اختیار کیسے امریکیوں کو ملا؟ آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں. دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی ایک ورلڈ پاور کے طور پر ختم ہو گئی اور اس کو شکست دی سوویت یونین نے, کمیونسٹوں نے, سب سے بڑی جنگ, ان کے 2.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے جنگ میں. تو امریکیوں نے
دیکھا کہ جاپان ہتھیار سوویت یونین کو ڈالنے جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایٹم بم کیوں مارا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ؟ امریکیوں نے کہا کہ صلح ہمارے ساتھ ہوگی، یعنی ہتھیار جاپان ہمارے آگے ڈالے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے بم مارا، اس دن کے بعد دنیا کے سارے کانفلکٹ جو ریجنل ہوں، ورلڈ کانفلکٹ ہوں، جنگیں ہوں، وہ ایران کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، وہ اب ایران پر حملہ ہو، لبنان پر حملہ ہو، جنگ کا اختیار بند کرنے کا اور مسلط کرنے کا امریکیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ سر یہ آپ نے بات کی ابھی ڈسمنٹل کرنے کی، کہ ایران کو ڈسمنٹل کرنا چاہتا ہے اور مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرنا چاہتا ہے، اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا کوئی جو ہے منصوبہ ہے کہ جو اس کا بلی ہے یا اس کا جو پیٹ ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیل، اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اس کے پیچھے اسی طرح کی کوئی کوشش کار فرمائے؟ بالکل، دیکھیں جب ری شیپنگ کرے گا تو اسرائیل کو ایکسپینڈ کرے گا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں اسرائیل کی، زائنسٹوں کی، یہودی نہیں، زائنسٹ جو پولیٹیکل جیو ہیں، تو وہ دریائے نیل سے فرات تک کے ملک کو اپنا ملک مانتے ہیں، اور نتن یاہو کہہ چکا ہے، اس کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ برملا کہتا ہے، انٹیریئر منسٹر بھی کہتا ہے، اور جو امریکی ہیں جو رائٹ ونگ ان کے انفلوئنس کرتے ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے پہلے صدر تھے، میں شاید روزویلٹ کا بیان ہے کہ اسرائیل جب اسرائیل بنا تھا کہ یہ ہمارا گیٹ وے ان مڈل ایسٹ ہے سویلائزیشن کا، ویسٹرن، تو یہ ان کا ریجنل پاور ہے۔ اب نتن یاہو جیسے پورے خطے میں جہاں دل کرتا ہے بم مارتا ہے، پچھلے 2 دن سے یعنی کہ یہ بدھ اور جمعرات کو پورے لبنان پر بم مار رہا ہے، جی اور انہوں نے کہا ہم 20 کلومیٹر اندر آ رہے ہیں، ایک ہی دریائے اطانی، وہ دریا بھی اس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں، یعنی کہ لبنان تو ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے اس وقت۔ اس کی فضا پچھلے 40-50 سالوں سے لبنان کی کوئی فضائیہ نہیں ہے۔ اب وہ لبنان ایک قسم کی رحم و کرم پر ہے، کس کے؟ اسرائیل کے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم اپنے دفاع کے لیے اپنی سرحدوں کو 20 کلومیٹر تک اندر جائیں گے، وہ چاہیں تو بیروت کے اندر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا نئے ممالک کی جیو پولیٹیکل سچویشن بدلے گی اب، اور اس میں یہ سمجھنا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، معجزے نہیں ہوتے جنگوں میں۔ جنگیں ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہیں اور معاشی طاقت سے لڑی جاتی ہے۔ ایران جب دبئی پر میزائل مارتا ہے، قطر پر میزائل مارتا ہے، سعودی عرب پر میزائل مارتا ہے، اب دبئی سے چارٹر فلائٹ جو سیٹھ بھاگ رہا ہے، جو سیٹھ وہاں سرمایہ لے کے جاتا تھا، دنیا کا سب سے بڑا ایک ہب تھا سرمایہ کا، وہاں سے $5 لاکھ کا چارٹر پلین ہے فرام دبئی ٹو ریاض، سعودی عرب بھاگ رہے ہیں۔ اب سعودی عرب میں میزائل، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دبئی کے ساتھ بھی ہے یا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے امریکہ، وہ یہ یقیناً ان کو بھی، ان سینٹرز کو بھی اپنی مرضی سے بدلنا چاہتا ہے۔ اور امریکی جب کوئی پلان کرتے ہیں جنگ کا یا کسی ورلڈ ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی۔ تو لازمی نہیں ہے کوئی ایران کو ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے، شاید ان کے ایجنڈے میں یہ بھی ہو کہ دبئی اب ویسی مارکیٹ نہ رہے، کسی اور ریجن کو مارکیٹ بنانا چاہتا ہے دبئی کی طرح۔ تو یہ ابھی آغاز کیا اس نے جنگ کا، اور اس میں رستہ بنانا جو جنگ زدہ قومیں ہیں اور ریاستیں ہیں اور عوام ہیں، ان کو شعور سے کام لینا چاہیے۔ امریکہ ایک تو امپیریلزم ہے، مجھے اختیار، میرے ملک کے اندر کوئی رجیم میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، وہ جمہوری نظام ہو یا ڈکٹیٹر کا نظام ہو، یہ میرا اختیار ہے، پاکستانیوں کا اختیار ہے کہ ہم اس کو بدلیں۔ امریکیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ کسی اور ملک کو کہ آ کے جنگ مسلط کر کے، یہ بالکل ایک فیک پروپیگنڈا تھا امریکیوں کا کہ رجیم چینج، وہ رجیم چینج تو چاہتا ہی نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ رجیم رہے۔ 40 سال اس نے رجیم رہنے بھی دیا کہ ہم اس پر سینکشن لگائیں گے، اور ایران کو وہ یوں نیچے پاورٹی پہ نیچے لے آیا ہے، غربت پہ، تیل پیدا کرنے والا ملک لیکن بہت پسماندہ۔ تو اس جنگ میں یہ بھی امید لگانا کہ چین در آئے گا، نہیں، چین نہیں در آئے گا۔ چین اپنی تیاری میں ہے 2035 کی، کیونکہ 2035 میں جو ورلڈ پاور ہو جائے گی اکنامکلی، وہ چین ہو جائے گی۔ اچھا، اور ملیٹریلی بھی وہ امریکہ کو اب چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جنگ نہیں لڑے گا، یہ پراکسی وار جاری رہیں گی۔ چین سپورٹ کرے گا، نارتھ کوریا سپورٹ کرے گا، رشیا سپورٹ کرے گا، اور یہ گھیرا سرا اصل میں چین اور روس کے خلاف ہے سر۔ اچھا، یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ چین اور روس جو ہے سب سے بڑے الائے تھے ایران کے، جب سیریا پہ حملہ ہوا اور سیریا کی جو ہے وہ رجیم چینج کیا گیا، اسد جو ہے وہاں سے فرار ہوا، تب بھی رشیا اور چائنا نے جو ہے کوئی انٹرونشن نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے اب ایران پہ جو ہے وہ 2 حملے ہو چکے ہیں، پچھلے سال بھی ہوا۔
اس سال بھی حملہ ہوا ہے، لیکن کوئی خاص جو ہے ہم نے دیکھا نہیں کہ چائنا یا رشیا جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوں. ہاں مذمتی بیان دے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بیان دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مداخلت کرے، اچھا. کہ براہ راست مداخلت. اگر روس اور چین جنگ میں کود گئے ڈائریکٹ تو یہ تو ورلڈ وار ہے، جی. اور اس کے بعد چین کمزور ہے اور روس بھی کمزور ہے. لہذا یہ کسی گاؤں کی لڑائی نہیں ہے. ورلڈ پالیٹکس بہت کانٹراڈکٹری ہوتی ہے اور بہت کمپلیکسڈ ہوتی ہے. رشیا اور چین سیریا کے اندر ایک حد تک لڑے ہیں. جب دیکھا کہ لڑائی کامیابی نہیں ہوئی تو وہ ریٹریٹ کر گئے ہیں. یہ ان کی کامیابی ہوتی ہے جنگوں میں ایسی، چونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جنگ میں آئے. جب سے ماؤ زے تونگ کا انقلاب آیا 1949 سے، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. دنیا میں آج بھی سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی ہے اور چین کے اندر ہے. تو چین نے کسی کانفلکٹ میں انٹرفیئر نہیں کیا، اس کا کوئی فوجی اڈا نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے، وہ میزائل ٹیکنالوجی میں اب امریکہ سے آگے جا چکا ہے. پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے وہ چین کی وجہ سے جیتی ہے. اور ابھی یہ جو طیارے گرے ہیں کویت میں امریکہ کے، یہ بھی چین کی دی ہوئی ٹیکنالوجی تھی. اچھا. چین سپورٹ کرتا ہے لیکن ان کی ایک لمٹس ہوتی ہیں، چونکہ اگر روس اور چین جنگ میں کود گئے، یہ تو امریکہ کا ٹریپ ہے، وہ نہیں آئے گا. ہاں وہ کہاں آیا روس؟ وہ اپنے بارڈر پر جنگ وہ کیوں آیا کہ 1990 میں سوویت یونین ٹوٹنے سے پہلے 1989 میں جب جرمنی متحد ہوا اور کمیونسٹ حکومتیں ختم ہوئی اس جرمنی میں اور مشرقی یورپ میں، تو نیٹو کی ایکسپینشن گورباچوف کے زمانے میں طے ہوا تھا، وربل ایگریمنٹ تھا، یہ ان کی سپیچز ہیں کہ نیٹو کو جرمنی سے آگے نہیں لے جایا جائے گا. جب وہ نیٹو کو سویڈن، ناروے، ڈنمارک، لتھوانیا اور یہ جو کیا نام ہے اس ملک کا جو جس کی چین کے روس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یوکرین، کہ نیٹو کو وہاں تک ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو وہاں پر روس نے پہلے حملہ کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، بلیک سی کو. لیکن ان کانفلکٹ میں براہ راست نہیں آئے گا، انڈائریکٹ وہ ہیں. ٹیکنالوجی ان کی ایکسچینج ہوتی ہے، چین کی ایرانیوں کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ساتھ، روس کی ہوتی ہے، ٹریڈ کرتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، جو تیل کی بندشیں ہیں، چین بھی تیل خریدتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا، یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے جی چین آ جائے اور امریکہ کو سبق مل جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے. دے آر ویری وائز. وہ امریکہ کو پراکسی وار کے میں رہ کے ہی لڑتے رہیں گے، ڈائریکٹ کسی کانفلکٹ میں نہیں. لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایران کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا انڈائریکٹلی، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. یہ بات تو کافی جگہوں پہ ڈسکس بھی ہوئی ہے. تو ایسا ہے کہ وہ براہ راست تو نہیں آ رہے جنگ میں، لیکن وہ انڈائریکٹلی جو ہے جنگ کا حصہ ہیں. لیکن ڈپلومیٹکلی تو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکی اگریشن کے خلاف ہیں. ایون 3 دن پہلے روسی وزیر خارجہ نے سخت بیان دیا کہ اگر امریکہ کچھ لائن کراس کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 کے بعد پوٹن نے یوکرین وار میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایٹمی اسلحہ استعمال کرنا پڑے تو ہم کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے کسی مذہبی تحریک کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیڈر کی. یہ بہت رسپانسیبل بندہ ہوتا ہے جو روس کا صدر ہوتا ہے یا چین کا صدر ہوتا ہے یا امریکہ کا. تو یہ ایک قسم کی وار کی دنیا میں سبجیکٹ میں یہ پہلا حملہ ہوتا ہے جب آپ اتنی سطح کا. میرا امریکہ کے خلاف بولنا اتنا اہم نہیں ہے، لیکن جب چامسکی بولتا ہے تو وہ اہم ہے، چونکہ وہ امریکہ کا ایک بڑا لیڈر ہے، دانشور ہے. لہذا ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی میں کئی اور ممالک نے بھی سپورٹ کی ہے، آپ بھی شاید ان کو جانتے ہیں. نارتھ کوریا نے سپورٹ کیا ان کے میزائل پروگرام میں. کیا یہ ٹیکنالوجی از خود وہاں جنم لے چکی ہے؟ نہیں، ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا ہے انہوں نے. اور یوکرین کی جنگ میں ایران کے بنے ہوئے جو ڈرون ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. دنیا کا اچھا ڈرون ہے، سب سے اچھا ڈرون ترکی کا ہے، اور مزے کی بات ہے وہ یوکرین کو بیچتے ہیں. تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے. اور ایران کو جو مال بیچنے اور خریدنے والے مملکتیں تھیں، وہ چین بھی ہے اس میں شامل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، نارتھ کوریا بھی شامل ہے. اور وہ ایک لمٹ تک سپورٹ کریں گے، اس لمٹ سے آگے نہیں چاہیں گے، کیونکہ امریکہ یہ چاہے گا. وہ تو ایک محفوظ جزیرہ ہے کانٹیننٹ کی شکل میں، دنیا کے دور بیٹھا ہوا ہے جی، کہ وہاں ان کے پاس جو ڈرون ہے 2000 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں ایران کے پاس جو ہے. اسی لیے وہ ان کی امریکن سفارت خانوں پہ اور ان کی جو ملٹری بیسز ہیں ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وہ کر ہی نہیں سکتے. اس سے زیادہ طاقت چین کی ہے. چین نے جو ستمبر میں 80 سالہ جنگ کی فتح میں
تقریب کی ہے اور پہلی دفعہ اسلحے کی نمائش کی ہے جس میں انہوں نے خصوصی طور پر 26 ممالک کے لیڈروں کو بلایا تھا، جس میں پاکستان کا لیڈر بھی بھی کیا تھا. تھا جی. ہاں، اور اس میں 6 اہم لیڈر تھے، اس میں پاکستان بھی اہم تھا. یہ اہم نہیں ہوتا شہباز شریف ہے یا ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے نارتھ کوریا، پاکستان، بھوٹن، یہ 6 ممالک میں انہوں نے وہ میزائل کی نمائش کیا جو 20,000 کلومیٹر کا، یعنی پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، یعنی کہ امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے. جی. تو وہ جو پریڈ ہے، اگر آپ ابھی یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں جو میرا گفتگو سن رہے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بڑی ایمرجنگ پاور ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ چین کانفلکٹ میں آئے، کہیں ڈائریکٹ روس کانفلکٹ میں ڈائریکٹ آئے، نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے، جب ایران پہ حملہ ہوا ہے تو ایران نے فوری طور پہ جو ریئیکشن دیا وہ مڈل ایسٹ کے اوپر تھا. یعنی ظاہر امریکن اڈے تو موجود ہیں، اسرائیل پہ بھی انہوں نے حملہ کیا اور مڈل ایسٹ پہ بھی حملہ کیا، جس میں یو اے ای شامل ہے، بحرین ہے. سب سے زیادہ امپیکٹ یو اے ای میں آیا ہے، پھر بحرین میں آیا ہے. کوئی شاید 850 سے زیادہ جو ہے وہ حملے یو اے ای میں ہوئے. تو اس کا جو ہے یہ جو اسٹریٹجک موو تھا ایران کا، اس سے ایران کو فائدہ ہوگا یا لانگ ٹرم میں اس کا کوئی نقصان ہوگا ایران کو کہ انہوں نے اپنے ہمسایوں پہ حملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جنگ کا نقصان تو ہوتا ہے، کوئی جنگ فائدہ نہیں دیتی، لیکن ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ ریٹیلیٹ کر کے، یہ اس کا جنگی حق ہے. اس نے کسی اسکول کو میزائل نہیں مارا، اس نے اگر امبیسی کو مارا ہے تو امریکی اور اسرائیلیوں نے تو ان کے صدارتی محلوں کو اڑایا ہے، اسکولوں کو اڑایا، جان کے اڑایا ہے. ایران نے دھمکی دی ہے اور وہ اب حملہ قبرص پہ بھی کرے گا، چونکہ قبرص یورپ میں آتا ہے، جزیرہ جی. جو 40% ترکی کے پاس ہے اور 60% انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے جو کہ یونان کا حصہ ہے، انفیکٹ ڈیفیکٹو قسم کا، اور وہاں پہ برٹش بیسز ہیں. اور چونکہ برٹن نے کہہ دیا ہے اور فرانس نے کہ ہم اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہیں، تو آج شاید میرے اس انٹرویو تک میزائل مار بھی دیے ہوں. تو امریکہ، ایران کے پاس اب چوائس کوئی نہیں تھی کہ وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. ایسے ہوتا نہیں کسی ملک کے اوپر کہ آپ جنگ مسلط کر رہے ہوں اور وہ جواب نہ دے. چونکہ ایران نے تو وائڈ کیا ہے جنگ سے ہر صورت. ایران نے تو امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، جنگ تو امریکیوں نے کی ہے، اسرائیلیوں نے کی ہے، پچھلے سال بھی کی تھی، اس سال بھی کی ہے. اگر ایران نے کیا ہے، کیا امریکہ کا کوئی ٹوین ٹاور توڑا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اسرائیل کے اندر بغاوت کی ہے؟ کیا انہوں نے کسی امریکی انسٹالیشن پر حملہ کیا؟ نہیں، یہ ان کا جنگی حق ہے عالمی قوانین کے مطابق. تو ایران کو یہ حق ہے، وہ جہاں امریکن بیسز ہیں وہ اتنی ہی ان کی رسائی ہے. گو میں جنگ کے ہر طرح خلاف ہوں، لیکن جنگوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، جنگوں کی اپنی حیت ہوتی ہے. سر، آیت اللہ خامنائی کو جو پہلے ہی دن جو ہے امریکہ نے شہید کر دیا، اور ان کے اسیسنیشن سے ظاہر ایک خلا تو جو ہے ایران میں آیا ہے، لیکن اس سے ایران کو لانگ ٹرم کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آیت اللہ خامنائی زندہ رہتے تو کیا جنگ کی صورتحال مختلف ہوتی؟ اور اس کے جو ہے وہ جنگ کے نتائج یا جنگ کے اختتام میں جو ہے وہ کیا مشکلات حائل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کو نقصان ہوا ہے ان کو شہید کر کے، اچھا. اس لیے کہ امریکی اور اسرائیلی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیں گے، ان کے سپریم لیڈر کو، اور خلا آ جائے گا. یعنی کہ جیسے بشار الاسد نہیں رہے گا تو نیچے نظام نہیں تھا، یہاں نیچے نظام ہے. اور خصوصاً پچھلے سال کی جنگ کے بعد انہوں نے اور نظام بنایا، متبادل لیڈرشپ ہے، متبادل پریزیڈنٹ ہے، فارن منسٹر ہے، سپاہ دفاع کا انہوں نے وزیر بنایا، 2 دن بعد وہ بھی شہید کر دیا. تو ایرانیوں نے اپنا متبادل نظام بنایا ہے، الٹرنیٹیو لیڈرشپ بنائی ہوئی ہے. یعنی کہ کمانڈ پوری ایک سسٹم ہے اسٹیٹ کا، اسٹیٹ کے سٹرکچر کو وہ ایک لیڈرشپ کو انہوں نے قتل کیا تو دوسری موجود ہے. تو یہ امریکہ یہاں ناکام ہوا ہے. پھر اس سے کیا ہوا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں، خامنائی ان کے لیے راہبر انقلاب نہیں ہے صرف کہ ایرانی انقلاب کے، وہ امام مہدی کے نائب ہیں ایک قسم کے، یہ فقہ کے مطابق. اور دنیا کی ایک بڑی میجورٹی سنیوں کے بعد اہل تشیع کی ہے، ایون پاکستان میں، عراق میں، ایران کے علاوہ. تو پوری دنیا میں آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں کیسے ایمبیسی خالی ہوئی ہیں. تو امریکہ کو مورلی، پولیٹیکلی، سوشلی بہت سیٹ بیک ہوا ہے جنگ کرنے سے. خود امریکہ کا ایک سروے ہے کہ 21% لوگ اس جنگ کے حمایتی ہیں، اور عام امریکی یہ کہتا ہے کہ ایران نے ہمارا کوئی ٹوین ٹاور نہیں توڑا، اس نے کسی بچے پر حملہ نہیں کیا کہ کوئی امریکی بچوں کا اسکول ہو یا کوئی امبیسی ہو. یہ تو اب بعد میں ہوا نا. تو لیکن امریکی بہت روتھلیس نظام ہے، ایک امپیریلسٹک پاور ہے، اس کی حیت ہی جنگ کرنا، مسلط کرنا، قتل کرنا اور یہ کرنا ہے.
تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے جو ہے وہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں ہوئے. یعنی پلان اے ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی انہوں نے آیت اللہ خامنہئی کو اسیسنیٹ کرنا ہے فوری طور پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور اسٹریٹس پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے, گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں گے اور خود جا کے صدارتی محل میں یا جو ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ قبضہ کر کے حکومت بنا لیں گے. تو پلان اے تو ہمیں کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا. ہاں اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ خامنہئی کو شہید کر کے ان کے پریزیڈنٹ کو پرائم اور دوسری لیڈرشپ کو, ڈیفنس منسٹر کو, آرمی چیف کو, پاسداران کے جس کو ایرانی اسلامی ریولوشنری گارڈ کہا جاتا ہے کہ لوگ قبضہ کر لیں گے اقتدار پہ, میں سمجھتا ہوں ان کو یہ پتا تھا نہیں کریں گے. دے آر ویری کلیور. یہ میں امریکی ٹرم بول رہا ہوں, ان کو سب پتا تھا. اگر یہ مجھے اندازہ ہے ان کو پتا تھا نہیں کریں گے. وہ اس کو انہوں نے, ٹرمپ نے خود کہا ہم 5 ہفتے تو لازمی کریں گے. اب وہ 2.5 مہینے بھی کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈسمینٹل کیا جائے ایران کو. اب ایرانی عوام پر ہے. ایرانی عوام کی جو طاقت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہہ رہا جہاں پہ ان کو ناکامی ہوگی الٹیمیٹلی, ایرانی عوام ٹرائبل نہیں ہے. ایرانی عوام لیبیا کی طرح ٹرائبل سوسائٹی نہیں ہے. قذافی بہت اعلیٰ حکمران ہوگا, میں ان کا بدا بھی ہوں کہ اس نے بڑی خوشحالی دی, لیکن سوسائٹی ٹرائبل تھی. عراق کے اندر بھی ایک ٹرائبل اور شیعہ سنی کا کانفلکٹ تھا. جب صدام کو ہٹایا تو سارا شیعہ جو تھا وہ 50% ہے یا 40 یا 60 ہے, وہ اینٹی صدام تھا ادر دین سنی. اچھا اب یہ 2 ملک, اسی طرح بشار الاسد کا ملک, یہ میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو پہلے دن سے میں دوستوں کو کہہ رہا ہوں. سیریا کے اندر مائنورٹی کی حکومت تھی, علویوں کی, اہل تشیع کی. جو سنی تھا الیٹ تھا. اچھا اب پہلے تو سیریا کے اندر پیسفل تبدیلی نہیں تھا, امریکہ چاہتا, کیونکہ اگر پیسفل تبدیلی آ جائے تو ترکی کی طرح ایک ڈیموکریٹک سیریا بن جاتا. لیکن انہوں نے آرمز دیے داعش کو, دوسرے مسلح گروپوں کو, وہی جو القاعدہ ان کے مخالف تھے ان کو اسلحہ دیا. وہی القاعدہ کا بندہ پہلے جولانی ہوتا ہے, پھر وہ ابو کیا بن جاتا ہے, شرح, وہ بن کے آتا ہے. پہلے وہ داڑھی شاڑھی رکھ کے شلوار قمیصی پہنتا ہے, وہ سوٹ ٹائی پہنتا ہے. تو وہاں سنی تھے مخالف میں اور اکثریت تھی. تو اب ایران میں کیا ہے, ایران کی کمزوری دیکھیں. سیاست بڑی عجیب چیز ہے. یہ اب ایرانی قوم کا امتحان ہے, اور میں ایرانیوں کو مڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ ذہین قوم کہتا ہوں آج بھی. اچھا, ترکوں سے بھی آگے, فلسفے میں, فزکس میں, نیوکلیر فزکس میں, فلم میں, علم میں, روشن خیالی میں. ایران کی طاقت بتاتا ہوں کیا ہے. ایران میجورٹی فارس کے لوگ ہیں, فارسی سپیکنگ. اس کے بعد آذربائیجانی لوگ ہیں تبریز کے. مشرقی آذربائیجان اور مغربی آذربائیجان, یہ شاید 20 یا 30% آبادی ہے, ایگزیکٹ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن یہ ترک نسل ہیں, یہ بھی اہل تشیع ہیں, آذری بھی ہیں, جی, ترک ہیں, اہل تشیع ہیں. دوسری سب سے اہم بات, آذری قوم جتنی ہے وہ ایران کے سسٹم کا حصہ ہے. وہ ملا ہو, مدرسہ ہو, تجارت ہو, سیاست ہو, لبرل ہو, کمیونسٹ ہوں, یعنی وہ بینیفیشری ہیں. جیسے پنجاب جو سے پاکستان کی ریاست میں اپنے حجم سے زیادہ حصے دار ہے, تو آذری حصے دار ہے ایرانی ریاست کے. اچھا, فارس کے ساتھ. اب آگے وہاں پہ 2 اہم قومیں ہیں. ایک ہیں کرد جو کہ 1.5-2% ہے, پورا ایک صوبہ ہے. دوسرے ہیں سنی بلوچ. اچھا, جو سنی بلوچ ہیں وہ امریکہ کی پراکسی پہ ہیں پچھلے 40-50 سال سے. جند اللہ کے نام سے ان کی آرگنائزیشن ہے, اور ان کو یہ جو پاکستانی بارڈر پہ ہے. ہاں, اچھا, یہ بلوچی علیحدگی پسند ہے, یہ سنی ہے. اچھا, ان کی کتنی طاقت ہے, یہ ایک ٹرائبل سے ہیں اور بکھری ہوئی طاقت ہے ان کی, پہاڑوں میں منظم نہیں ہے, بہت زیادہ منظم نہیں, یہ اربن نہیں ہے. جی, ٹھیک, منظم اور بات ہوتی ہے. آ جا کے جو کرد ہیں, کرد کمیونسٹ ہیں. جیسے سیریا کے اندر کرد ہیں, عراق میں کرد ہیں, عراق میں وہ بھی کمیونسٹ ہیں, ٹرکی میں ہیں. آ جا کے کرد کو تھوڑی بہت اٹانومس پاور لے جائیں گے اگر ڈسمنٹل ہوا. لیکن ایرانی قوم کا اپنا ایک نیشنلزم ہے. ایرانی قوم جو انقلاب آیا تھا 79 میں, تو 4-5 طبقے تھے. مدرسہ یعنی ملا, ریلیجس طبقہ, بازرگانی جس کو بازار کہتے ہیں, تاجر طبقہ, ابھی بھی بازار کا انقلاب تھا, بازار بزرگ سے ابھرا تھا. تیسرا تھا نیشنلسٹ جو قوم پرست تھے. چوتھے تھے کمیونسٹ تودے پارٹی. پانچویں تھی مجاہدین خلق آرگنائزیشن MKO جو کہ سوشل ڈیموکریٹک اربن. اب آپ ان سب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. یہ آپس میں لڑے, انقلاب کے بعد
یہ چاروں پہلے متحد تھے شہنشاہ ایران کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، یہ چاروں پانچوں طبقے امریکہ کے خلاف تھے، پھر آپس میں لڑتے لڑتے صرف مدرسے کی حکومت رہ گئی، جو تودے پارٹی تھی یعنی کہ ایرانی کمیونسٹ پارٹی، اس کو آپس میں لڑے، اس کو کچلا، ایم کیو وہ جلا وطن ہوئے اور زیر زمین ہوئے، لیکن ان کے بیان کیا آ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، حالانکہ ان کو سزائے موت ہوئی ہے، ایم کے او کے لوگوں کو، مجاہدین خلق والوں کو، تودے کمیونسٹ پارٹی والوں کو، نیشنلسٹ صدر جو پہلا صدر بنا ایرانی انقلاب کے بعد، جب لڑائی ہوئی تو وہ جہاز سے بھاگا، پہلے ترکی پھر فرانس، ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ایرانیوں نے یہ نہیں کہا کہ ویلکم امریکہ، ایک طبقہ ہے جو امیگرنٹس کا ہے باہر اور ایران کے اندر بھی ہے، لیکن وہ طبقہ بھی ایک عارضی حد تک پرو امریکن ہے، وہ یہ سمجھتا تھا ایک طبقہ ہے، پیورٹی کہیں چیز میں نہیں ہوتی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پیور ہے نہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتمی چیز ہوتی ہے۔ تو لیکن ایرانی بحثیت قوم کبھی بھی عراقیوں والی غلطی نہیں کریں گے۔ ایون شہنشاہ ایران کا بیٹا، میں پچھلے 5 سال سے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہوں اس کی چیزیں، چونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کا حامی ہے۔ شہنشاہ ایران کے بیٹے کو امریکی قبول نہیں کرتے، یہ لوگوں کی بھول ہے۔ اچھا، ہاں، اگر اس کو قبول کرتے تو ہر وقت آپ اس کو CNN پہ دیکھتے، BBC پہ دیکھتے، یہ میڈیا جو جنگ کو پروموٹ کر رہا ہے، ابھی شاید آپ اس پہ سوال بھی کر لیں، کیوں کہ شہنشاہ ایران کا بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ میں ٹرانزیشن دوں گا، میں سب کو لے کے چلوں گا، اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جنگ نہ کریں۔ جنگ سے پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ رجیم چینج کریں، وہ کہتا تھا امریکہ کو رجیم چینج کریں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ اٹیک آن ایران لائک عراق اور لیبیا، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ ابھی گوگل کر لیں۔ تو اگر وہ شہنشاہ ایران کے بیٹے کو امریکی قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب وہ ایران میں ایک ڈیموکریٹک ایران نہیں چاہتے، وہ ایک ڈیموکریٹک، دیکھیں ترکی میں آپ لاکھ نقص نکالیں جی فلاں حکومت سخت ہے، لیکن ترکی کی طاقت جمہوریت میں ہے جتنی بھی ہے، آج ترکی ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے، آج ترکی اکانومی میں آ گیا ہے، تو ایران اگر ڈیموکریٹکلی انڈیپینڈنٹ ملک ترکی جیسا بن جائے کہ ایرانی عوام پر، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایرانی عوام بڑی دور کی سوچتی ہے۔ ابھی وہ جنگ میں آپ نے کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا کہ جی، رجیم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہو، وہ تو بیچارے وکٹم ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں، ایرانی ترک بارڈر سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایرانی عوام کی طاقت ان کا ایرانی ریاست پر اور ان کا نیشنلزم ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ابھی ہم نے جیسے دیکھا، آپ مظاہروں کی بات کر رہے تھے کہ امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی اسیسینیشن ہوگی، ان کی لیڈرشپ ماری جائے گی تو نظام کے مخالف جو ہے مظاہرے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے جو ہے وہ نظام کی حمایت میں مظاہرے شروع کر دیے۔ بہت بڑی تعداد ہے، جو سورسز وہاں پہ موجود ہیں ایران میں، وہ بتاتے ہیں کہ تہران میں سٹریٹس بھر گئی تھیں اور روز بھر جاتی ہیں، روز رات کو لوگ نکل آتے ہیں اور ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر ہدف کی بات کریں تو کون کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اس جنگ میں؟ کیونکہ ایران نے حملہ کر کے جو ہے وہ عراق کو اسرائیل کو تباہ نہیں کرنا یا امریکہ کو تباہ نہیں کرنا، تو ایران نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ سسٹین کرنا ہے یا وہ پیریڈ گزارنا ہے۔ تو آپ کامیابی کس طرح سے دیکھتے ہیں، کون کامیاب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ ایک سطح پہ کامیاب ہے، اچھا، کامیاب ہے نا کہ وہ جس کو چاہے مار دے، جب چاہے حملہ کر دے، لیکن اتنا کامیاب نہیں جتنا وہ تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ سرد جنگ کے بعد دنیا کی یونیپولر ورلڈ تھی 1990 کے بعد، کہ یک محوری حکومت جس کو کہتے ہیں دنیا میں، طاقت ساری۔ لیکن 2008 کے بعد جب جارجیا نے روس پر حملہ کیا، یہ پہلے بیٹل فیلڈ جو اب یوکرین میں بنی ہے، پہلے جارجیا میں امریکیوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، تو روسیوں نے 12-18 دن کی جنگ تھی، خوب کچلا اور جارجین جنگ کو ختم کیا، اور جارجیا آج پرو رشیا ہے ڈیموکریٹکلی۔ اگر امریکی ایرانی اس امتحان سے نکل گئے، جنگ میں بچ گئے، امریکی ایک سطح پہ کامیاب تو ہوں گے، یہ میں خواہش نہیں ہے، میری خواہش ہے کامیاب نہ ہو، لیکن پریڈکشن ہے، لیکن میری رائے جو ہے، میری جو سماج پر رائے ہے ایرانی، اور جو پالیٹکس کی میں تھوڑی بہت ابجد جانتا ہوں، ایرانی عوام کی طاقت جو میں نے پہلے بیان کیا، ان کا کلیکٹیو وزڈم ہے، تو ایرانی بچ سکتے ہیں ایک بہت کامیابی سے، یعنی کہ عراق والا حشر نہیں ہوگا ان کا۔ ابھی تو انہوں نے ثابت کر دیا، جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، صدام نے ریٹیلیٹ نہیں تھا کیا، اب انہوں نے جب مارے ہیں میزائل ان کے انسٹالیشن پر، اب کویت
کے اندر جو امریکی جہاز گرے ہیں، پہلے تو انہوں نے خبریں چھپائی رکھی جی وہ غلطی سے مار دی ہیں کوئتیوں نے، اب پتہ چلا جی وہ تو انٹرسیپٹ ہوا ہے، اور انٹرسیپشن کا سسٹم چینیوں کے پاس ہے دنیا میں، جیسے پاکستان نے انٹرسیپٹ کیا تھا تو چینیوں نے دیا تھا نا، ہمیں کوئی اوپر سے وہی تو نہیں نہ آئی نعوذ باللہ کہ وہ انٹرسیپشن ہو گئی ہے، یہ اب تو نظام سائنس کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکی جو اہداف چاہتے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، ایرانی اس میں ان کے پورے اہداف پورے نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، یعنی جزوی طور پہ امریکہ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا، لیکن کلی طور پہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ کلی طور پر جنگ وہ جیت نہیں سکا، خصوصاً جب اس کے گھر میں مخالفت شروع ہو جائے، جیسے ویتنام کی جنگ، وہ ویتنام میں نہیں تھا ہارا، ویتنام نے بڑا رجسٹ کیا، بڑے لوگ لڑے وہاں پہ، ہوچی من کی ساتھ عوام تھے، کمیونسٹ پورا تحریک تھی، لیکن ایران امریکہ اس وقت جنگ ہارا جب اس کے گھر سے مظاہرے شروع ہوئے، اور ابھی مظاہرے تو نہیں خیر ہوئے، لیکن جیسے میں نے کہا 21% لوگ صرف اس جنگ کے حامی ہیں امریکہ میں، اور جو اپنی پارٹی کے لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن امریکہ پورا کوشش کرے گا کہ اس جنگ میں وہ اپنے اہداف پورے کرے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایران ان کے قابو نہ آیا، میں نہیں خواہش کرتا اس کی، تو وہ بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے، یعنی کہ نیوکلر استعمال کر سکتا ہے اچھا، امریکہ۔ ہاں جی، اس کا خطرہ منڈلاتا ہے، اور یہ خطرہ نہ ہندوستان سے ہے نیوکلر وار کا دنیا میں، جو امریکہ اور ویسٹ ہمیشہ کہتا ہے، نہ پاکستان سے ہے، یہ کہتے ہیں جی پاکستان سے بڑا خطرہ ہے، نہ کوریا سے ہے، نارتھ کوریا سے۔ جو نیوکلر خطرہ دنیا کو، یہ نیوکلر پالیٹکس کے طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، وہ صرف امریکہ سے ہے۔ یہ بم امریکیوں نے مارے تھے ناگاساکی اور ہیروشیما میں، اور کسی نے آج تک نہیں استعمال کیے، لیکن چھوٹے نیوکس امریکیوں نے عراق جنگ میں بھی استعمال کیے ہیں، چھوٹے نیوکس افغانستان میں بھی کیے ہیں، ایون جب یوگوسلاویا ٹوٹا، بوسنیا اور سربیا کی جنگ ہوئی، تو وہاں نیٹو نے جو پہلی جنگ لڑی ہے جنگ عظیم کے بعد، یورپ میں پہلی جنگ اور نیٹو کی پہلی جنگ، وہ سربیا کے خلاف حملہ تھا، ادھر بھی نیوکس استعمال ہوئے، چھوٹے نیوکلر جو اسلحہ ہوتا ہے جو 5-10 ہزار لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، یعنی 2-4 کلو 10 کلومیٹر میں جاتا ہے۔ تو امریکہ جو ہے اس طرح کامیاب نہیں ہے جیسے عراق میں کامیاب تھا، لیبیا میں کامیاب تھا، یا سیریا میں کامیاب تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی جنگوں میں امریکہ کو جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، جس میں ویتنام میں بھی امریکنز کے ساتھ بہت برا حشر ہوا، پھر افغانستان میں امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملی، وہ وہاں پہ بھی رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، اس نے حکومت بنا بھی لی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ لانگ ٹرم وہاں پہ وہ سسٹین نہیں کر سکا۔ سو کیا اور اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران کے ڈائنامکس باقی ملکوں سے کافی ڈفرینٹ ہیں، جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے وہاں کے عوام کے حوالے سے، کہ ان کی جو سوک سینس ہے یا جو سویلائزیشن میں ہے، ایک تو بہت پرانی سویلائزیشن ہے، 2500 سال جو ہے پرانی سویلائزیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ سو جن نتائج کی ہم توقع کر رہے تھے یا امریکہ جو چاہ رہا تھا شاید وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ جنگ کتنی طولانی ہو سکتی ہے؟ ایران اس کو کتنا طویل کر سکتا ہے اپنے بہاف پہ، یعنی جس طرح وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ جیسے ابھی کہا کہ وہ 2.5 مہینے تک لے کے جائیں گے، تو کیا یہ 2.5 مہینے کے بعد اختتام ہو جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ یہ جنگ آگے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایرانی لوگ 2500 سال پرانے ہیں، ان کی تہذیب، وہ جدید بھی بڑے ہیں۔ وہ مسلمانوں میں 5-6 بڑی قومیں ہیں اس وقت، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشین ہے، ترک ہیں، عرب ہیں، یہ 5-6 بڑے خطے، ان میں سب سے زیادہ روشن خیال ایرانی؟ ایرانی ہے۔ یہ میں اعداد و شمار پیش کر سکتا ہوں اچھا، اگر اللہ پر، سب سے زیادہ روشن خیال، سب سے زیادہ تخلیق کار، سب سے زیادہ نیوکلر فزکس کے اسٹوڈنٹس، ایرانی قوم جینیٹیکلی ایک بہت آج کی قوم بھی میں کہتا ہوں، یہی ان کی طاقت ہے۔ یہ میں سوشل سائنس کی بات کر رہا ہوں، جنگ کی بات نہیں۔ دوسرا، افغانستان میں امریکہ کو کوئی شکست نہیں ہوئی، جس نے اب ثابت کر دیا۔ امریکیوں کا یہ پلان تھا، یہ بالکل ان کا ایک پلان تھا کہ وہ اپنے بندے چھوڑ گئے تھے $7 ارب کے ساتھ، ان کے وہ جدید اسلحہ ان کے حوالے کر گئے جن کو وہ چاہتے تھے۔ ہمارے لوگ بڑے رکت سے، میں ایسے اینکروں کو جانتا ہوں یہ سبحان اللہ 1400 سال بعد کامیابی، اب پتہ چلا نا جب وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ افغانستان والے، اور ان کو $2 ارب کی امریکیوں نے انڈائریکٹ سپورٹ کیا ہے افغانی طالبان کو، یہ، اور دونوں طالبان ایک ہیں، وہ پاکستانی طالبان ہو یا افغانی، اور اس لیے میں پاکستان کے موقف کا حمایتی ہوں ایک انسانی حوالے سے، صرف پاکستانی نہیں، کہ ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے یہ امریکیوں نے اس لیے چھوڑا تھا، $7 ارب کا اسلحہ اور یہ لوگوں کی حکومت۔
تو یہ سمجھنا کہ وہاں امریکہ کو شکست ہوئی تھی. امریکی امپیریلزم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایک بڑی گنجلک جنگ کرتا ہے اور یہ ایک گنجلک سرمایہ داری نظام ہے. یہ جنگوں کو جنم دیتا ہے. یعنی کہ وہ افغانستان میں ایک کانفلکٹ چھوڑ گئے اور کانفلکٹ کے بچے چھوڑ گئے اور ان بچوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا. ہندوستان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, ہندوستان جاتا ہے ان کا لیڈر. تو دوسرا جو ایران ہے, آپ کا کیا سوال تھا بھی کیا؟ کتنی طویل ہو سکتی ہے جنگ؟ ہاں, جنگ طویل ہو سکتی ہے. جتنی طویل ہوگی جنگ, امریکہ بھی لوز کرے گا, ایران بھی لوز کرے گا. اور سب سے بڑا وکٹم اس جنگ کا لیبنان ہے, جس کو خبروں میں کم پیش کیا جاتا ہے. مطلب آج بھی صبح سے میری بیگم لبنان سے ہے, میں تو جنگ زدہ خاندان سے تعلق ہے. تو لبنان تو اب ان کی پراکسی ہے, سیریا ان کے قبضے میں ہے. یہ جو سمجھتے تھے جی ہمیں آنسو آ رہے ہیں, جولانی صاحب کیسے دمشق میں جامعہ امیہ میں داخل ہوئے, وہ جو جامعہ امیہ میں داخل ہوئے تھے سب امریکیوں کو ملنے والے وہ جناب, انہوں نے میرے سامنے 15 منٹ کا ایک انٹرویو دیا جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا, کوٹ پہنتا آ رہا ہے اسی بشار الاسد کے پیلس میں. تو یہ سارا آئی واش ہوتا ہے, یہ سب ان کے اپنے بلونگڑے ہیں, میں ان کو کہوں گا. تو جنگ طویل ہوئی, آخر عوام فتح ہوتی ہے. اگر ایرانی عوام, اور ایرانی عوام میں نے آپ کو 3-4 بڑی طاقتیں بتا دی ہیں جو رجیم کے خلاف ہیں. یہ تو نہیں نا اب شہباز شریف یا پاکستان میں پاپولر, اور لوگ بھی ہیں. اب جو اور لوگ ہیں ان کی رائے بڑی اہم ہے. ایوری باڈی از اگینسٹ امریکن امپیریلزم ان ایران. وہ ڈیموکریٹکلی اگینسٹ ہے امپیریلزم کے. ایسی پیش گوئی سیاست میں یہ ہمارے تجزیہ نگاری کرتے ہیں پیش گوئیاں, تو یہ تو رائے دی جا سکتی ہے کہ ایرانی عوام کا یہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے میں نے بتائی, ان کی عوام کی وہ جو آبادی ہے اس کی جو اکثریت ہے, روشن خیال ہے, جدید ہیں, ان کی طاقت ہے, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلام بنانے پر یقین نہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے جنگ عظیم میں شہنشاہ ایران کے باپ نے ویسٹرن پاورز کی مخالفت کی تھی. اس نے کہا میرے ملک پہ یہ کیسے, جب وہ تہران کانفرنس ہوئی لوگ پڑھتے نہیں. میں شہنشاہ ایران جو رضا شاہ پہلوی تھا اس کے خلاف جب جلوس نکلتے تھے لاہور میں 300-400-500 ایرانی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے 79 میں ان جلوسوں میں گیا ہوں. میں ذاتی طور پہ اس ایرانی انقلاب کے تحریک کا حصہ رہا ہوں. اچھا, لاہور میں ہاں جلوس نکلتے تھے, ہم نکالتے تھے مرگ بر امریکہ ایرانیوں کے ساتھ, میرے جیسے کچھ اور طالب علم بھی. لیکن اگر آپ شہنشاہ ایران کے باپ کو پڑھیں تو کیسے دوسری جنگ عظیم میں اس نے جنگ مسلط ہونے کی مخالفت کی اور اس کو ہٹا دیا انہوں نے. ایرانی ایک بہت زندہ قوم ہے, یہ صرف 2500 سال پیچھے زندہ نہیں رہتے کہ ہم 2500 سال سے عظیم ہیں. ایرانی قوم کی طاقت ان کا نیشنلزم ہے, میں واپس ہوئی جواب آگے بھی دے چکا ہوں, اور ان کا جدید ہونا ہے. وہ افغانیوں کی طرح ٹرائبل نہیں ہے. آپ جب حملہ ہوتا ہے تو آپ کو کلپ آتے ہیں ان کا رہن سہن دیکھ لیں, تو کبھی آپ ایرانیوں کو ملیں, وہ افغانیوں کی طرح نہیں ہے. اب میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا, نہ ہی وہ لیبیا کی طرح ہیں کہ ان کے وار لارڈز بنے ہیں, نہ وہ سیریا کی طرح تقسیم ہے, سیریا ایک چھوٹا ملک ہے. ایون نہ وہ عراقیوں کی طرح, عراق کے اندر بھی ٹرائبل فیوڈل سسٹم ہے ابھی بھی. لیکن اگر عراق پورا قابو نہیں آ سکا امریکہ کے, تو ایران کہاں آئے گا, یعنی ایرانی عوام. بالکل ٹھیک. ایک ڈبیٹ اور ہوتی ہے اور بہت عرصے سے ہوتی آ رہی ہے, امریکہ میں بھی ڈبیٹ رہی ہے, امریکہ نے اس کو بہانہ بھی بنایا, یعنی وہ بات ہو رہی ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کی. سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیر بام ہوتا تو کیا امریکہ اور اسرائیل اس پہ حملہ کرنے کی جرت کر سکتے تھے, یا سچویشن بالکل مختلف ہوتی؟ بالکل, بہت اہم بات کی. ایران کے پاس کوئی ایٹمی اسلحہ نہیں ہے. انہوں نے فقہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے ایٹم بم بنانے کے. اچھا, اور جو IAEA ہے, انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی, اس کی بھی رپورٹ یہ کہ اسلحہ نہیں بنا رہے. انریچمنٹ ان کی 60-70% فگر ہے کہ چلے گئے تھے. اور امریکی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنا یہ سارا جو آپ نے افسودگی حاصل کر لیا یہ روس یا چین میں رکھ دیں. تو اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل جرت بھی نہ کرتا ایران پر حملہ کرنے کی. یہ حقائق ہیں. گو میں ایٹم کے خلاف ہوں, لیکن میں ایٹم کے اتنا خلاف ہوں کہ پہلے ڈی نیوکلرائزیشن خود امریکہ کرے, جس کو پوری دنیا جس کے نشانے پہ رہے اس کے ایٹمی. اگر ایران کے پاس پاکستان کی طرح ایٹمی طاقت ہوتا, بن گیا ہوتا, تو اسرائیل ایک میزائل بھی نہ ایران پر مارتا اور امریکہ بھی نہ مارتا.
چونکہ پھر امریکی محفوظ نہیں تھے. جیسے اگر ان کے ڈرون پہنچ رہے ہیں قطر عمان, کبھی کسی نے سوچا تھا دبئی خالی ہو جائے گا؟ اب دیکھیں دبئی خالی ہو رہا ہے, وہ سیٹ $5 لاکھ کا چارٹر تیار کرا رہا ہے صرف سعودی عرب بھاگ کر, پھر سعودی عرب سے آگے باقی فلائٹ لاکھوں روپے کا ٹکٹ ہے. اگر ایران کے پاس پاکستان کی طرح نیوکلیر ٹیسٹ کیا ہوتا اور یہ اچیومنٹ کی ہوتی پاکستان جتنی, اس سے آدھی بھی, نہ 2025 جون میں اسرائیل حملہ کرتا, نہ امریکہ حملہ کرتا, نہ آج کرتا. یہ ایک ریالٹی ہے. سر جنگ میں بیلنس آف ٹیرر اس کو کہا جاتا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 74 میں ہندوستان نے ٹیسٹ کیا اپنا پہلا 74 کوٹا میں راجستھان میں, تو میں اسکول پڑھتا تھا, تو میں نے وہ پریس کانفرنس ٹی وی پہ دیکھی ہوئی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا بیلنس آف پاور بدل گیا ہے, ہم نیوکلیر کی طرف جائیں گے. اور وہ گیا اور پاکستان نیوکلیر پاور بنا, اور پاکستان نیوکلیر پاور بنا. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک قسم کی ڈیفینس ہے, پاکستان کی نیوکلیر ڈیٹرنس ہے نا. نیوکلیر کبھی استعمال نہیں ہوا سوائے امریکیوں کے. جس کے پاس بھی ہے وہ چین کے پاس ہے, روس کے پاس ہے, ہندوستان کے پاس ہے, اور اسرائیل کے پاس ان اناؤنسڈ ہے. اسرائیل کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے, یہ دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں, اور اس کے میزائل, اس کے جہاز, اس کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں. لیکن اگر ایران کے پاس پاکستان سے آدھا بھی نیوکلیر اچیومنٹ ہوتی ڈیٹرنس کے طور پہ, تو کبھی بھی اسرائیل حملہ نہ کرتا. آپ نے جیسے کہا کہ ان کا نا کوئی فقی لمیٹیشن ہے کہ وہ نیوکلیر اسلحہ نہیں بناتے. کچھ فتاوے ہم نے دیکھے ہیں, ایون آیت اللہ سید علی خامنائی بھی جو ہے وہ اس کے خلاف تھے کہ نیوکلیر اسلحہ بنایا جائے. تو وہ کیا ان کی لمیٹیشن ہے, وہ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی بات ہے. وہ میں تو ایک روشن خیال آدمی ہوں, میں تو سادہ مسلمان ہوں, میرا کوئی فقہ نہیں ہے. میں اب کھل کے بات کروں, میرے بارے میں سب دنیا جانتی ہے. میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں, مصطفی کہہ لیں, محمدی کہہ لیں. لیکن جو آیت اللہ خامنائی سمیت اور ان کے مخالف جو دوسرا مدرسہ ہے, یہ دونوں نیوکلیر بامبس کے خلاف ہیں, ان کے فتوے ہیں. اب امریکیوں نے جھوٹ بولا نا کہ ان کے پاس نیوکلیر ہے. اب نیوکلیر ہوتا تو استعمال کرتے, اور انہوں نے استعمال کر کے دکھایا. جو لوگ کہتے ہیں جی ایران امریکہ ملے ہوئے ہیں جنگوں کے حوالے سے, تو انہوں نے دیکھ لیا اسرائیل پر جب پچھلے سال ان کے میزائل گرے ہیں, تو اسرائیل کے اندر جب پہلی دفعہ موتیں ہوئی ہیں, کسی نے پہلی دفعہ حملہ کیا ہے, پہلی دفعہ اسرائیل کی تاریخ میں. صدام حسین نے ایک اسکڈ میزائل مارا تھا ایک, سب وہ ایم فضول سا. تو یہ اب یہ ان کی اسٹریٹجکلی غلطی تھی. ان کو نیوکلیر پالیٹکس سمجھنی چاہیے تھی کہ وہ نیوکلیر کیپیبلٹی کرتے تو ایران شاید محفوظ ہوتا. چونکہ ایران 80s میں ان پر پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا. اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو 80s میں ان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کیا تھا, اسرائیلیوں نے کیا تھا. اور پاکستان بھی ان دنوں کرنے کی کوشش کی تھی, جو دنیا میں خبریں پھیلی تھی, لیکن پاکستان پہ نہیں کر سکے. پاکستان بہت ایز اے کلیور اسٹیٹ نکلا کہ نیوکلیر ڈیولپمنٹ کی طرف چلا گیا. تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے, ریالٹیز ہے. آئی ایم اینٹی نیوکلیر, لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر ایٹم بم نہ ہو تو پاکستان کی بات ایسے مانی نہ جائے جیسے اب مانی جاتی ہے. تو اگر ایران کے پاس ایٹم اس طرح رسائی ہوتی اور وہ ایسی طاقت رکھتا, تو اسرائیل ایک تیر بھی نہ مارتا ایران کی طرف. جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کتنا محفوظ ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نمبر بالکل ہے. یہ بلوچستان میں فارن انٹرونشن ہے نا. جی. میں بلوچوں کا حامی ہوں. میں پنجابی قوم پرست ہوں, لیکن میری قوم پرستی پوری نہیں ہے. میں سندھی قوم پرست بھی ہوں, میں پختون قوم پرست بھی ہوں, بلوچی قوم پرست بھی ہوں, بلوچ قوم پرست بھی ہوں. اور ان کے ساتھ جاتیاں ہیں جو وفاق کی طرف سے, پنجابیوں کی طرف سے نہیں. چونکہ میں آئین پاکستان کا حامی ہوں. 1973 کے آئین میں یہ تھا, 73 میں جب منظور ہوا تھا کہ 10 سالوں میں صوبائی خود مختاری دے دی جائے گی لوگوں کو, ان کے حقوق. سوئی گیس سوئی کے مقام سے نکلتی ہے. مجھے اس کے چیئرمین نے بتایا 3 مہینے پہلے کہ میں ایسا چیئرمین تھا کہ جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگوں کو گیس نہیں ملتی. اب وہاں ٹرائبل نظام ہے, وہ بدماش ہیں ٹرائبل, وہ اور بات ہے, لیکن بلوچستان کے لوگ غریب تو ہیں نا. لیکن جو علیحدگی کی تحریک ہے اس کو سارے سپورٹ کرتے ہیں, ہندوستان کرتا ہے, عرب ممالک کرتے ہیں. میں کیا نام آپ کو بتاؤں. ایک عرب ممالک کے سربراہ کو ابھی 4 مہینے پہلے یہاں پاکستان آیا تھا, اس کو وارننگ دی گئی تھی کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے معاملات میں. اور اسرائیل میں تل ابیب میں ان کے
دفتر ہیں علیحدگی پسندوں کے. لبرٹی ریڈیو ہے, کبھی آپ اس کو سنیں, یورپ کا جو جرمنی میں ہے, یہ امریکیوں نے بنایا تھا کولڈ وار میں, کنٹینمنٹ آف کمیونزم کو توڑنے کے لیے کہ ریڈیو سنیں کمیونسٹ. وہ اس کا سب سے زیادہ پروگرام پشتو اور بلوچی میں کرتا ہے, مطلب اتنی ان کو ہمدردی ہے. تو انٹرنیشنل انٹرونشن تو ہے پاکستان میں. جب افغانستان حملہ کرتا ہے پاکستان پہ, ابھی یہ جو طالبان ہے, اور پاکستان ثبوت دیتا ہے کہ ہمارے اوپر ٹی ٹی پی والے حملہ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, پھر یہ حملہ کرتے ہیں بگرام پہ کیا ہے, تو اس کا مطلب مداخلت ہے نا افغانستان کی پاکستان میں. تو پاکستان کو ڈسمنٹل تو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ. اب ہماری وزڈم ہے, جیسے میں نے کہا ایرانیوں کی, بحیثیت قوم, بحیثیت ریاست. دیکھیں ریاست صرف فوج کا نام نہیں, آج کل بڑی ٹرم چلی ہے, میں پولیٹیکل سائنس, ریاست عوام بھی اس میں ہے. ہم یہ ثابت کریں کہ اپنے نظام کے اندر خود اوور ہالنگ کر لیں اس کو, جمہوری طریقے سے اپنے نظام میں جائز دولت کی تقسیم, حقوق اقتدار کی تقسیم کر لیں, اور انٹرنیشنل انٹرونشن خود ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان خطرے سے بچ سکتا ہے, کیوں نہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایران اس جنگ سے بچ کے قوم بن سکتی ہے دوبارہ, تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتی؟ میں تو پاکستانی پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. سر میڈیا کے رول کے حوالے سے بتائیں, جو جنگ ہوتی ہے تو میڈیا میں بہت سارا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھی, بہت شدید قسم کا پروپیگنڈا تھا انڈیا کی طرف سے, تو بہت ہی زیادہ تھا. اس طرح کی فیک خبریں تھیں کہ ان کے اپنے لوگ ان پہ ہنس رہے تھے. اس جنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا بہت جگہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, فیک نیوز ہے, ایون بہت کریڈیبل جو نیوز چینلز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں یو ایس کے, یورپ کے, وہ بھی فیک نیوز چلا رہے ہیں. تو میڈیا پہ کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو میڈیا ہے نا, انسانی تاریخ میں اس کا ہمیشہ بڑا اہم رول رہا ہے. اس کی حیت اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے. مجھے پاکستان ہندوستان کی جنگ میں سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ہندوستان کا میڈیا ایکسپوز ہو گیا. میرے لیے وہ ایسے ہی تھا کہ وہ فیک ہے, وہ بہت زیادہ نیرو نیشنلسٹ ہے, ہم سے بھی برا ہے. مطلب میں اپنے نظام کا نقاد ہوں, اپنے میڈیا کا بھی, لیکن میں کہتا تھا انڈین میڈیا ہم سے 100 گنا زیادہ برا ہے, اور وہ ایکسپوز ہوا ہے بری طرح. انہوں نے فیک نیوز نہیں, اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ جی ابھی میں نے بڑے بڑے کو سنا جی چکوال پہ حملہ کر دیا, بالکل لاہور کے ساتھ ہے. سر لاہور ایئرپورٹ, ہاں لاہور ایئرپورٹ ہے, اور کراچی قبضہ ہو گیا لاہور سی پورٹ جو ہے وہ اور تباہ کر. اسلام آباد میں آرمی چیف جو ان سے ہیں وہ بینکر میں چلے گئے ہیں, اور شہباز شریف گرفتار ہو گیا ہے, اور پتہ نہیں بم پہ گیا ہے. یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا, ہمارا لیفٹ کی دنیا, جو دنیا ہمارا, میں لیفٹ کا بندہ ہوں, تو ویسٹ کا لیفٹ میں 2 جرنیل ہیں امریکیوں کے جو ہر جنگ میں وین گارڈ ہے دنیا میں. ایک کا نام ہے جنرل بی بی سی, ایک کا نام ہے جنرل سی این این. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا نہیں ہے یہ بنایا ہوا لفظ, ایسے کریڈٹ ان کو دوں گا. یہ وین گارڈ ہے, اس میں پھر اسٹار ٹی وی ہے, اسکائی نیوز ہے, یہ سارے چھوٹے بڑے وین گارڈ ہیں. یہ ان کا ہراول دستہ ہے, یہ انفینٹری ہے. جھوٹی خبریں, ٹلٹ خبریں, مائلڈ خبریں, اینگل بنا کے خبر دینا. بی بی سی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے چونکہ بہت عقل سے وہ اینگل بناتا ہے خبر کی, تو بہت اینگل سے خبر بناتا ہے. تو میڈیا کا رول ہمیشہ ہی, اور یہ جو دنیا آج کی ہے اس پہ تو سارا کارپوریٹ سیکٹر کا قبضہ ہے. امریکی سرمایہ داری نظام اسی کے سر پر چل رہا ہے, اسی میڈیا کے. وہ تو اب ہمیں اتنا قائل کرتا ہے کہ ہم نے قمیض کون سی پہننی ہے, پیزا کون سا کھانا ہے. مطلب اس قوم کو جو اچھی روٹی تندور پہ پکی کھاتی تھی اس کو پیزے پہ لگا دیا ہے. میں حیران ہوں, پاکستانی پیزا کھا رہے ہیں, اور اس کا ایسا پیزا کھا رہے ہیں کہ اس کے اندر کباب بھی ہے. یہ میڈیا نے کنونس کیا نا. وہ کہتا ہے جی, میں ایک اینکر کو سن رہا تھا جی, میں ہوں امیر ہو گیا تو میں پیزا بھی کھاتا ہے جا کے لوڑا. آئی واز شاکڈ کہ وہ غریب, وہ گاؤں میں بھینسیں چراتا ہے. میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو میڈیا کیسے مائنڈ کو چینج کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پیزا کھانے سے میں ترقی یافتہ ہو جاؤں گا. تو اگر میڈیا کا رول ہماری عام زندگی میں ہے, اب پاکستان کے اندر آج آپ کو میں نوٹ کرا رہا ہوں, پہلی دفعہ پاکستان کے اندر لڑکیوں نے شلوار قمیض پہننا چھوڑ دیا. میں لبرل آدمی ہوں, آئی لائک آل ڈریسز. مجھے بتائیں کوئی شلوار قمیض نظر آتی ہے؟ سب نے سلیکس اینڈ ٹائٹس پہنی ہیں. سب کڑیاں نے پنک کلر کے جاگر پا لے, اتنے ابایا بھی ہے. اندر ایک میڈیا نے ان کو ایسا شخص بنایا نا. اب وہ اپنے کلچرز کے بھی, میڈیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ نہیں کرتا, انفلوئنس کرتا ہے. تو جنگوں میں میڈیا, کولن پاول جو امریکی جرنیل ہے اس سے زیادہ اہم ہے امریکیوں کے لیے یا مغرب کے لیے, اسی طرح ایران کے لیے بھی.
تو ان کا میڈیا بہت انفلوئنس کرتا ہے. جب عراق جنگ ہوئی تھی تو عراق میں $6 ارب سے امریکیوں نے ایک چینل بنایا تھا ہرا ٹی وی, کہ عرب میڈیا دنیا میں, یہ آپ کو میں اچھی خبر دے رہا ہوں, عرب میڈیا میں 2022 میں بات کہی تھی مجید نظامی صاحب کو, عرب میڈیا دنیا میں نمبر 1 آ گیا تھا خبر دینے میں, خصوصاً حزب اللہ کا چینل جو اپنا المنار تھا وہ ایڈوانس نیوز دیتا تھا, دنیا میں سب سے شاندار نیوز دینے والا ایسے انالیسز کرتا تھا حزب اللہ کا چینل, اور عرب میڈیا جو لیبنان اور ان ملکوں میں 2-3 میں تھا. تو انہوں نے جب عراق کی وار کی 2003 میں قبضہ کیا امریکیوں نے, تو انہوں نے اپنا چینل بنایا, آپ ڈیٹا کھولیں, نیٹ کھولیں, اس کا نام رکھا تھا ہورا ٹی وی عربی میں, کہ ہم امریکی اس سے اپنا, لیکن وہ انکاؤنٹر نہیں کر پائے. تو جو میڈیا ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا, خصوصاً ایک رتھ لیس ریاست کا, وہ بہت رتھ لیس میڈیا ہوتا ہے. اگر وہ ہماری عام زندگی میں کھانے پینے میں اور کپڑوں میں نے مثال دی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ لوگ جدید ہو جائیں, پینٹ پہنے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری سوسائٹی میں کوئی بیٹی بہن میری کوئی شلوار قمیض پہنتی ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ جدیدیت کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پنک کلر, آپ جائیے گا, غریب سی کڑی ہوئے گی, ہاتھ چ موبائل پھڑایا گیا, ابا جی نے کالج تو لے آ رہے ہیں, ہاتھ چ موبائل وہ ہاتھ میں پکڑ کے سمجھتی ہے. آپ نے کبھی ٹرمپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ہمارے غریب لڑکی کے ہاتھ میں حیران ہوتا ہوں, 2 انگلیاں نال پڑیا ہوتا ہے, منڈیا نے پیچھے پایا ہوتا ہے. یہ میڈیا ان کا بناتا ہے نا, ہم مارکیٹ, ہم ان کے گاہک ہیں. وہ موبائل کمپنی ہمیں ایسا پروپیگنڈے سے متاثر کرتی ہے ہمارے دماغ سے, اور وہ کھانے والی کمپنی جو پیزا بیچتی ہے, جو برگر بیچتی ہے, پھر وہ ہمارے بھی آ جاتے ہیں کولا کے مقابلے میں. اسی طرح جنگوں میں جنرل BBC, جنرل CNN, جنرل اسکائی, یہ چھوٹے چھوٹے آگے جرنیل ہیں, ان کا رول وہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دماغ سازی کرتے ہیں. اس کو دماغ سازی کہا جاتا ہے. میری دنیا جو مغرب میں اور اس دنیا میں جو بائیں بازو کے ہم لوگ ہیں, کہ یہ جو کیپٹلزم ہے جنگوں میں دماغ سازی کرتا ہے. اب دیکھیں نا, کلنگ کرنا رتھ لیس طریقے سے گلے کاٹے ہیں سیریا کی جنگ میں, اس کو گلوریفائی کر کے آپ نے وہ دیکھیں, خنجر گرم آگ میں بھگو کر رہا ہے, پھر وہ کاٹ رہا ہے گلا بشار الاسد کے سپاہی کا. یہ گلوریفائی ویسٹ نے کیا ہے جی, اور ان کو اقتدار میں لائے ہیں, ان ریپسٹ کو اور ان کلرز کو. پہلے ان کو گلوریفائی کیا, ان کو اینٹی ریزسٹنس یعنی کہ ریزسٹنس کرنے والا بنایا, پھر ان کو اقتدار میں بٹھایا. سیریا کی فوج میں 5 غیر ملکی فوجی جرنیل انہوں نے لگایا ہیں, ازبک اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں ان کی فوج میں. تو یہ جولانی جو ہے امریکن بندہ ہے؟ اور کس کا ہے؟ اچھا, یہ امریکن سپورٹ سے ہے. یہ ان کا ہے, یہ بالکل طے شدہ ہے. کن کے لیے کام کر رہا ہے؟ اس نے آتے ساتھ کہا تھا اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہم دوست بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اینٹی امریکن ہو؟ اس نے کسی ایسی انیشیٹو لیا ہے جو اینٹی امریکن ہو؟ وہ کام کرتا ہے جو امریکہ اس کو کہتا ہے, یا خطے کے امریکہ کے بچونگڑے ہیں, وہ کام کرتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو, ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں, اس میں بہت ذہین ہونے کی ضرورت ہے امپیریلزم کو سمجھنے کی, کہ امپیریلزم کہاں مجھے کنٹرول کرتا ہے. مطلب میرے موبائل سے مجھے کنٹرول کرتا ہے. میں جو چیز دیکھتا ہوں دوسرے دن ایڈ آتی ہے, کیا اس کو بولتے ہیں الگورتھم, کیا الگورتھم جو ہے, ہاں, تو یہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. جی. میرے کئی دوست جو تھے وہ کہتے ہیں میں نے یہ گانا سنا, اب اسی قسم کے آ رہے ہیں. میں کہا یہ سسٹم ہے, وہ اب ہمیں AI سے کنٹرول کرتا ہے. مطلب اس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے, یہ میرا لفظ نہیں ہے, ایک اٹیلین اور ایک پاکستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے ضیاء الدین سردار, ابھی وہ لاہور آئے تھے, ادھر میں نے سنی ہے گفتگو. کیا ٹمنا, یہ پوسٹ کلونیلزم نہیں ہے. پاکستان میں کچھ اردو ادیب ہیں جو ورلڈ پالیٹکس پہ رائے دیتے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں یار آپ فکشن کے لوگ ہو, آپ ورلڈ پالیٹکس, پوسٹ کلونیلزم کیا ٹرم انہوں نے کوائن کیا ہے, ایک اٹیلین اور ایک پاکستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ ضیاء الدین سردار. یہ پوسٹ نارملزم ہے, ہم نارمل دنیا سے آگے چلیں گے. ہمیں عالمی سرمایہ داری جنگوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. مطلب میں اس سائنس کو, اس موبائل کا غلام ہو کے نہیں رہنا چاہتا, اس کو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں. پچھلے کتنے سالوں سے میرے پاس موبائل ہے, 1994 سے, اور 2006 سے سائلنس پہ ہے. میں اس کو بیل پہ نہیں لگاتا. میں نے اس کو اسٹیٹس
سمبل نہیں بنایا. میرے پاس کم از کم 6-7 ہے. میرے یہ لیپ ٹاپ ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں چیز ہو رہا ہوں. میری ریاست والے بھی مجھے چیز کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے, حق ہے ان کا. باہر والے بھی دیکھتے ہوں گے, مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا ہے. لہٰذا یہ جو میڈیا ہے اور یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے, انسان بہت خوفناک ایرا میں چلا گیا. پوسٹ نارملزم, اس کو ایک کمال کی ٹرم ہے. میں نے بتا دیا جن 2 دانشوروں کی, چونکہ ضیاء الدین سردار نے لکھی اور انہوں نے کہا مجھے نہیں تھا پتا, ایک اٹیلین پروفیسر نے بھی کہا ہے. یہ پوسٹ نارملزم دنیا ہے, یہ پوسٹ نارمل دنیا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ جس کو جنزی ہم کہتے ہیں, کتنی حکومتیں الٹی ہیں جنزی نے. نیپال میں الٹی, سری لنکا میں الٹی, بلکہ متبادل دے سکیں. اہم ہوتا ہے متبادل دینا. جنزی حکومتیں تو الٹ دیتا ہے, مثال ہے. اچھا وہ کیپٹلزم کا ایجنڈے پہ الٹتا ہے اصل میں, پھر کیپٹلزم اپنے طریقے سے سی کو لاتا ہے. یہ مراکش میں واٹس ایپ پہ انقلاب آیا تھا نا, واٹس ایپ پہ. نیپال میں بھی یہ سوشل میڈیا سے انقلاب آیا. جی. تو یہ دنیا میں نے کہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. پوسٹ نارمل دنیا ہے, ہمارے دماغوں کو کنٹرول کرتا ہے. ہمیں لاشعوری طور پر یہ جو کیپٹلزم ایک ایسا غلام بنانے کی طرف لے گیا ہے. جنگوں کے حوالے سے ہو, مال کے حوالے سے ہو, لباس کے حوالے سے ہو, خوراک کے حوالے سے. ہمارے جتنے سٹور ہیں بڑے بڑے, وہاں پہ پیک فوڈ ہے. بھی میں کیوں خریدوں فروزن کباب؟ کیا میں گھر نہیں بنا سکتا؟ ہمارا غریب آدمی بھی فروزن کباب خریدے گا. آپ یہ عام بات نہیں, یہ اہم بات ہے. لوگ اس کو میری عام بات سمجھیں گے کہ یہ فروزن سموسا خرید لو. بہت اہم ہے. جس ملک میں تازہ سموسا بازار میں مل سکتا ہے, گھر نہ بنائیں, تازہ کباب بازار سے مل سکتا ہے, اس ملک میں, اس سماج میں فروزن. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی وہاں گرین لینڈ میں رہتے ہوں, آئس لینڈ میں, تو آپ نے فروزن گھر میں رکھی ہے جی, یہاں خوراک ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمارے اسٹور پہ میں جب جاتا ہوں تو ساری جنک فوڈ, شربت, یہ کس نے کیا؟ میڈیا نے. وہ لڑکی سی آتی ہے موبائل پکڑ کے, یوں وہ دکھاتی ہے, اس نے وہ کھلا پجامہ پہنا ہوتا ہے, اس نے جاگر پہنا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ وہ ہماری لڑکی بھی حجاب بھی پا لے گی, عبایا بھی پا لے گی, اندروں سارا کچھ ہوئے. شی تھنک شی از اے ڈیولپنگ پرسن. نو, شی از کنٹرول اینڈ ہی آلسو, ہمارا لڑکا بھی. سو یہ نظام اصل میں ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے, جو دنیا پہ جنگیں مسلط کر رہے ہیں, جو ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں میڈیا سے, پھر خبروں سے, پھر واٹس ایپ سے. پھر ایسے اسکالر لے آئیں گے, السلام علیکم, میں ایک جیو ہوں, مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاب میں آئے ہیں, یہ بڑا واٹس ایپ عام ہوا, پاکستان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کہ ستے رہو تسی. اور بھی کیوں نہیں ہوگا نقصان؟ ہمیں خود محنت کرنی ہوگی. ہم محنت کر کے, مجھے بتائیں کوئی دعاؤں سے اگر پاکستان بنتا تو 70 سال میں کتنے ارب دعائیں مانگیں گئی ہیں. ہر روز مانگتے ہیں دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. سر ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. ہاں, ہم ورلڈ کپ, وہی نا, دعاؤں سے ورلڈ کپ جیت جاتے. وہ سجدہ کرتے ہیں, جیت جاتے. وہ کافر کیوں جیت جاتے ہیں؟ یہ ریشنل باتیں ہیں نا. مذہب خدا اور انسان کا رشتہ ہے, یہی اسلام کی خوبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں زمینی حقائق پر جنگ خندق کی, تو صحابیوں نے کہا یہ تو فارس کی, حضرت سلمان فارسی کی ٹیکنالوجی ہے, فارس والے تو اجمی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ٹیکنالوجی اچھی ہے, اس کو اپناؤ. تو یہ جو میڈیا ہے آج کا, یہ بہت رuthless ہے. میں اس کو اتنا سنتا ہوں کہ میں اس کا غلام نہ بنوں, اس سے متاثر میں متبادل کی طرف جاتا ہوں. لیکن آج بھی دنیا کو متبادل سے خطرہ ہے, میرے نقطہ نظر والوں سے, بائیں بازو سے, جو کہتے ہیں کیپٹلزم کا متبادل انسانی ترقی ہے. یہ گاڑی میری سہولت کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر اس شہر میں, یہ جدید دنیا میں ایسے کئی شہر میں نے دیکھے ہیں, آپ اوسلو میں چلے جائیں, لوگ سائیکلوں پہ جاتے ہیں, گاڑیوں پہ نہیں جاتے. ایسے گڈی تے نہ ہو تو عزت ہی نہیں کرتے. مطلب میں ایک اچھی مڈل کلاس سے ہوں, میں بہت اچھے اسکولوں سے پڑھا ہوں. اس وقت کوئی ایک انگلش میڈیم ہوتا تھا, لیکن میں نے جو اپنے نظریات سے سیکھا, ترقی پسند سے, وہ غلام نہ ہونا سرمایہ داری کا, وہ جنگ کے مسئلے پہ ہو. اب اکثر یہاں پہ پاکستان میں ایک روشن خیال طبقہ ہے, وہ جی فلسطین کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, جی اسرائیل بالکل ٹھیک ہے, ان پنگا کیوں نہیں. اور ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل والے پچھلے 70 سالوں سے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی جنگ کی. تو یہ مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے نا انہوں نے, ویسٹ والوں نے. جہاں پر ایک روشن خیال طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو 9/11 کے بعد پیدا ہوا ہے,
جو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی بندوق کے اندر سے روشن خیالی آئے گی اور ایران میں ایک حکومت آ جائے گی. میں کہتا ہوں کہ رجیم بھی غلط ہے, رجیم چینج کا اختیار ایرانی عوام کو ہے. دے ہیو رائٹ. میں خود بلیو کرتا ہوں کہ ایران میں ایک ڈیموکریٹک ایران ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی میرا حق نہیں ہے کہ میں مداخلت کروں پاکستان کے اندر رہ کے. لیکن امریکن, اسرائیلی, ہاؤ کم دے ول چینج رجیم چینج اینڈ دے ول چینج ایران. وہ ایران کو خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں. ایسی ذرا سرسری بالکل عام سی سادہ سی رائے بنا لیں. کیا اسرائیل چاہے گا کہ ایران ترکی بن جائے؟ اس کا جواب دے دیں. نہیں, کبھی نہیں چاہے گا. کیا امریکہ چاہے گا کہ ایران ترکی بن جائے؟ ترکی طاقت ہے نا, کتنے ارب ڈالر کی اکانومی ہے, وہ ترکی نہیں چاہے گا. تو یہ سمجھنا ہمارے ملک کا جو لبرل ہے, میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں, میں لبرل نہیں ہوں, جو لبرل تو ٹرمپ بھی ہے. تو یہ ایک نیم پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کا انٹیلیجنسیا میں, سوشل میڈیا پہ بھی ہے, لکھتے بھی ہیں, ولاگر بھی ہیں, کتابیں بھی چھاپتے ہیں. روشن خیالی تھے, میں نام منہ سے نکلنے لگا تھا, اور ان کا چونکہ سوشل سائنسز پہ گرپ نہیں ہے, یا بہت ہوا تو اسلوب ہے. ایک ہمارے جنگ میں کالم لکھتے ہیں, ان کا اسلوب بڑا اچھا اردو کا. انہوں نے بھی کالم, انہوں نے پوسٹ لگائی کہ امریکہ نے بڑا اچھا کیا, خامنہ ای شہید ہو قتل کر دیا گیا ہے, اب ایران میں تبدیلی آ جائے گی. اور بہت بڑے کالم نگار ہیں. میں نے کہا کبھی اس کے تھاٹ پہ بھی جایا کرو. آپ اس کی خوبصورت اردو دیکھ رہے ہو. امپورٹنٹ نالج میں دنیا میں جاتا ہوں, 100 ملک گھماؤں, اور میں نے بہت بڑی عالمی اردو کانفرنس نہیں کہہ رہا, بڑی کانفرنس, دنیا میں زبان نہیں کاؤنٹ کی جاتی کہ آپ اچھی انگریزی بول رہے ہیں کہ نہیں, یا اچھی فرینچ. آپ کیا خیال پیش کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اب تک امریکہ نے جہاں جہاں پہ حملہ کیا یا جہاں جہاں رجیم چینج کروایا, وہاں کتنی ترقی ہو گئی؟ کہیں نہیں. فلپین میں ہوئی ہے, فلپین میں جنگ کی اس نے. امریکہ نے دنیا میں جتنے کانفلکٹ ہے, آپ ایک کانفلکٹ اٹھاؤ, وہ امریکہ نے پیدا کیا ہے. امریکہ بچے دیتا ہے کانفلکٹ اور جنگوں کی شکل. یہ امریکہ کے بچے ہیں جنگیں. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سوویت یونین جنگیں, سوویت یونین رد عمل میں آیا 1-2 دفعہ, ٹریپ کیا اس کو افغانستان میں. مطلب یہ پاکستان میں برٹش پیریڈ سے کہا جاتا تھا جی روس جو ان سے گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں افراسیاب خٹک, انہوں نے KGB کی فائلز دیکھی ہیں, وہ کوئی گرم پانیوں تک نہیں تھا آنا چاہتا. لیکن یہاں ایک رائے تھی, 80s میں آپ پیدا نہیں تھے, میں نوجوان تھا, مخالفت کرتے تھے جی, بڑے بڑے فوجی جرنیل ریٹائر, اور نہیں جی ہم ایک طاقت کو توڑنے جا رہے ہیں. تو امریکہ نے جنگوں کی شکل میں بچے پیدا کیے ہیں, اور فلپین میں اپنی نسل ناجائز بچے پیدا کیے ہیں انہوں نے. اگر آپ جائیں, میں جو تو یاد کرا دیا آپ نے کہانی, یہ فلپین میں انہوں نے کیا. انہوں نے عراق کے اندر ابو غریب جیل میں کیا کیا, وہ یاد ہے آپ کو اسکینڈل؟ کیسے وہ خاتون تھی, کیسے انہوں نے عراقی پرزنرز کے ساتھ کیا جو صدام کے لوگ تھے. تو امریکہ نے دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں لائے. جاپان اور جرمنی کو انہوں نے اپنی پراکسی بنایا ہے. ابھی تک جرمنی ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا یورپ میں, CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا. ہاں, اور جاپان ان کا ابھی تک پے رول پہ ہے. جاپان وہ کر سکتا ہے جو امریکہ چاہے گا, اس کی ترقی. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایران ایسا راستہ بھی نکال سکتے, ایرانیوں میں یہ طاقت ہے. جرمن اور جاپانی بڑی قوم تھے, پھر بھی وہ راستہ بنا گئے. لیکن یہ سمجھنا کہ ایران امریکہ جو ان سے فلپین میں یا افغانستان میں, یہ افغانستان کو کھڑا کرنے آ رہا تھا, نہیں, وہ اس کی کمپلیکیٹڈ کھیل ہوتی ہے. ہاں, چین کھڑا کرتا ہے. آپ پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹ بتا دیں مجھے 1947 سے لے کے آج تک جو امریکیوں نے لگایا ہو. روسیوں نے, سوویت یونین نے, کمیونسٹ نے پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ لگایا, اسٹیل مل. اسٹیل, وہ تو ہم نالائق کہ ہم اس کو چلا نہیں سکے. چینیوں نے ایروناٹیکل کمپلیکس بنایا, ہمیں ٹیکنالوجی دی جہاز بنانے کی, یہ جو ہم لیے پھرتے ہیں چیزیں جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں, یہ سب چین نے دی. چین نے ہماری اور انڈسٹری بنائی. چین اب یہاں چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی لگاتا ہے, موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس بنتے ہیں. میرے پڑوس میں ہے, اس کی بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی. تو امریکیوں نے کتنی کاروں کی پلانٹ بھیجے ہیں, امریکیوں نے کتنی صنعت دی ہے. ہاں, امریکی اتنا ہمیں دیتے ہیں جیسے جاگیردار اپنے مزارے کو کھانے کے لیے اتنے دانے دیتا ہے جس سے وہ زندہ رہے, تاکہ اس کی فصل کاشت کرتا رہے, اس کے پیٹ میں بھی روٹی جائے اور اناج جائے اس کے بچوں میں, اور اس کے بچے بھی غلام ہوں. امریکہ نے دنیا میں کہاں جمہوریت لایا ہے؟ مجھے کوئی ایک ملک دکھا دیں. 1942-45 سے جنگ عظیم کے بعد ایک ملک
جہاں پر اس نے کسی قوم کو کھڑا کیا ہو. جرمنی اور جاپان ایکسیپشنل ہے. اس نے ان کو جس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا ڈیموکریٹکلی, خصوصاً جرمنی کو یورپ کے اندر اور جاپان کو اس میں اپنا کیا کہتے ہیں فار ایسٹ میں. چین نے انویسٹمنٹ کی, چین نے ٹیکنالوجی دی. ابھی بھی دنیا کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس آئیڈیل وقت ہے, کچھ ہو جائے چین کے ساتھ ہر قسم کی دوستی کر لے. یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان کو چین کے قریب نہیں ہونے دیتا, سسٹم کے اندر اور سسٹم کے باہر. دنیا کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. 2035 میں چین دنیا کی ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے. صرف 9 سال بعد, صرف 9 سال بعد. وہ اب اتنا فرق رہ گیا 9 سال. اب دیکھیں نا یہ جو کرنسی انہوں نے ابھی برکس میں ہوا, انہوں نے آپس میں ٹریڈ کرنی شروع کر دی ڈالر کے بغیر. اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں جی, تو ہم ایک کرتے ہیں انٹلیکچوئل ہب, اس میں ہم یہ ڈسکشنز کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. وہاں آپ آئیں, یہ گفتگو سنیں. ہم نے چین کی 2035 پر گفتگو رکھنی تھی, اب ہم ایران پر کر رہے ہیں یہ سیٹرڈے کو, یہ جو آ رہا ہے 7 مارچ کو. تو چین دنیا کا مستقبل ہے, اور ہم کتنے خوش نصیب اور بدقسمت ہیں کہ دنیا میں پہلا ریکگنائز کرنے والا ملک چین کو 1949 میں ماؤ زے تونگ کے کمیونسٹ انقلاب کو پاکستان تھا. ہم چین سے کیوں نہیں فائدہ لیتے؟ سی پیک سے آگے کی چیزیں ہونے والی ہیں. پاکستان کا مستقبل جہاں جمہوریت رہے, جیسے بھی نظام ہو, وہ ہماری مرضی. لیکن چین 2500 پر کلومیٹر کی ٹرین بنا رہا ہے. وہ 1500 کلومیٹر پر آور کی ٹرین بنا چکا ہے. چین کی اگر آپ کو میں ترقی بتاؤں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے کہ ترقی, اور اس کی ترقی سستی ہے امریکہ کی طرح, چونکہ اسٹیٹ کنٹرول ہے. ابھی بھی ریاست کے پاس کمیونزم ہے, وہاں پر مکسڈ اکانومی ہے کہ اسٹیٹ کے پاس ابھی بھی ان کے جو زیادہ بینکس ہیں وہ ریاست کے ہیں. تو چین دنیا کا مستقبل ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ پریشان ہے. کبھی لیبنان پر وار کرتا ہے, اور اس سارے ریجن کو اگر آپ نقشہ ابھی آج کھولیے گا تو یہ جتنے ٹیررسٹ گروپ ہیں, جہادیز, چیچنیا, یہ جتنے میں نام لے لیتا ہوں, یہ سب روس اور چین کے گرد گھیرا ہے. اور آپ کو ایک اور خبر دوں, آپ کے لیے خبر ہوگی یا میرے دیکھنے والوں کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. روس پر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سینکشن لگی ہوئی ہے, جیسے ایران پر. روس اس سینکشن میں آگے نکل گیا. جو چیزیں وہ یورپ سے لیتا تھا, یورپ والے یہ سمجھتے تھے کہ کمیونزم کے بعد روس ہمارے قدموں میں آ گرا, جو آ گرا تھا. لیکن پہلے 8-10 سال بعد سمجھ گیا. پھر پوٹن نے اس کو سنبھالا, اور پھر جب سینکشن لگی, اب وہ بوئنگ طیاروں سے بڑے طیارے بنا رہے ہیں, ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے. یعنی سینکشن ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے گئی, چونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر تھا. انہوں نے انڈیجنس بنانا شروع کر دی ہیں چیزیں. وہ آگے نکل گئے ہیں. ان کا آپ اکانومی دیکھیں, وہ بہت گروئنگ اکانومی ہے. تو امریکہ فرسٹریٹ ہوا ہے, یہ اس کی پراکسی وار ہے ایران پر حملہ. وہ یہ چاہتا ہے, اور ہمارے پاکستانی خواہش کرنے والے یہ جو واٹس ایپ پر شام 8 بجے جاگتے ہیں کہ جب چین کسی طرح آ جائے, روس نہیں آئے گا, ان کو نہیں آنا چاہیے. ان کو پیچھے رہ کے ڈپلومیٹکلی جتنی مدد ہو رہی ہے وہ کرتے ہیں. چونکہ چین 2035 میں اگر 9 سال بعد طاقت بنے گا, روس بھی طاقت بن رہا ہے, یورپ کمزور ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یورپ کی طاقت کہاں جا رہی ہے. اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں, یورپ سکڑ رہا ہے. اور یورپ کا مستقبل کس سے ہے؟ یہ ویسٹرن اسکالر کہہ چکے ہیں لیفٹ کے, وہ یورپ کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. تو امریکہ ایک فرسٹریٹڈ ریاست ہے اس وقت. یہ نہیں کہ امریکہ ختم ہو رہا ہے, امریکہ بہت طاقتور ہے, لیکن فرسٹریٹڈ ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں, ایک دن وہ کہتا ہے میں گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا, دوسرے دن کہتا ہے میں ایران پر حملہ کروں گا, چوتھے دن یہ ایویں نہیں کہہ رہا ٹرمپ, یہ امریکہ ہے. اس نے ایکواڈور پہ بھی جو ہے نا وہ ملٹری آپریشن شروع کر دیا. وہ ہر طرف وہ کیوبا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس نے وینزویلا کو صرف اس لیے کیا ہے, اس کا تیل حالانکہ بڑا مہنگا ہے, بڑا کروڈ آئل ہے, کہ وہ تیل جیسا بھی تھا چین کو جاتا تھا. تو وہ فرسٹریٹ ہوا ہے. اور یہ ایران کے اندر بھی ایک پراکسی وار ہے, وہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہے, یہ پورا ایک گھیرا ہے. اور اس میں پاکستان کے لیے بڑا آئیڈیل وقت ہے. دیکھیں پاکستان ایک بڑی آئیڈیل سچویشن پہ ہے. پاکستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان ان تعلقات کو مزید بڑھائے. میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑھائے کہ پاکستان تو ایک جنت بن جائے ترقی یافتہ.
تعلیم میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، صنعت میں بھی، خوشحالی میں بھی. مجھے نہیں پتا یہاں کے پالیسی میکر اور جو لوگ روڑے اٹکاتے ہیں چین کے ساتھ دوستی کے لیے، ان کو کیا سر یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں چائنا سے دور کرنے میں وہ ہمارے اندر ہی امریکہ لوگ؟ کے لوگ ہیں، اچھا. شعوری لاشعوری طور پر. دیکھیں ٹیررسٹ جتنے قتل کرتے ہیں پاکستان میں وہ چینی قتل کرتے ہیں. جی. اور غلطی سے انہوں نے 2 جاپانی مارے تھے 3-4 سال پہلے جب کراچی میں. وہ ان ٹرائبل لوگوں کو جو ان کے مجاہدین بنے پھرتے ہیں طالبان کے، انہوں نے جاپانیوں کو چینی سمجھ لیا تھا. سیدھی سی بات ہے، چینیوں کو کون مارتا ہے؟ اس لیے مارتے ہیں نا کہ چینی پاکستان آئے. جو چین کی مخالفت پاکستان میں کرتا ہے اس کا مطلب وہ امریکہ کا ہے. اور سادہ سی بات ہے، اگر چین پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر چین پاکستان کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو بتاؤں 1970 میں جب جنگ ہوئی تو پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا تھا، یحییٰ خان کی حکومت تھی. چین ایسا وہ ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن بنے، میرے دوست بزرگ، انتقال ہو چکا ہے 2020 میں. تو ان کو چینی سفیر نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت بھی پاکستان چین کے کتنے قریب تھا. انہوں نے کہا آپ کے کچھ ملین ڈالرز تھے جو پاکستان حکومت نے یحییٰ خان کی ہمارے پاس رکھوا دیے تھے، تو یہ میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. اچھا. ہاں، تو ایک اتنا اچھا تعلق ہے ہمارا، اور ہماری ایک تاریخ ہے، ہم پڑوسی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا یہ روڑے کون اٹکاتے ہیں. وہی اٹکاتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہمیں تعلقات، یہ 6 طیارے آ جائیں گے. اب پاکستان کی ایئر فورس میرے خیال 98% ڈپینڈ کرتی ہے چین پر اور اپنے آپ پر. کوئی ہمارے پاس معراج نہیں ہے، کوئی F-16. انہوں نے تو F-16 دیا 80s میں، مجھے یاد ہے. اس کی ٹیکنالوجی کی ایکسیس اپنے پاس رکھی. امریکی کبھی ٹیکنالوجی کی شفٹنگ تو کیا، ٹیکنالوجی کی ایکسیس پوری نہیں دیتے. تو چین نے تو ہمیں کہاں پہنچا دیا. یہ جنگ ٹیکنالوجی سے ہم نے جیتی، جذبے سے نہیں جیتی جاتی. ہمارا میزائل پہنچا تو انڈیا کو لگا نا. ہمارے فائٹرز نے اٹیک کیا، اور مشکل اٹیک تھا. ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. ہم ہندوستان کے اندر داخل نہیں تھے ہو سکتے، اپنی سرحد میں فضاؤں میں رہ کے ان کے طیارے مارے. ٹیکنالوجی سے چین کی دی. اگر ہم نے کوئی ڈیجیٹل وار کی ہے اور ان کا سسٹم کو جیم کیا ہے تو کہیں سے ٹیکنالوجی آئی ہے نا. اس کی ڈیٹیل آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں. تو پاکستان کے پاس آئیڈیل وقت ہے اس کو چین کے ساتھ دوستی کرے. اور میں خوش ہوں کہ ایران کے ساتھ وہ رد عمل نہیں آیا پاکستان کی ریاست کے مختلف اداروں کا، حکومت کا، عوام کا بھی. اور پاکستان کے عوام میجورٹی سنی ہے، مجھے یہ خوشی ہے. میں پھر کہوں گا، میں ایران کو ایک مذہبی ریاست نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن وہاں جو بھی ریاست بنے وہ ایرانی حق ہے. لیکن ایران کے ساتھ تعلق ہمیں ہر صورت رکھنا چاہیے. اگر چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے اور پاکستان والے کہیں جی وہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ان کی جہاں بھی حکومت ہے ہمارے ساتھ تو مخلص ہے نا. تو اس وقت امریکہ فرسٹریٹ ہوا ہے. ایرانی جنگ بھی اس کی ایک فرسٹریشن ہے، پراکسی ہے اس کی جنگ. اسرائیل اس کا وین گارڈ ہے. اب دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اچھا، آپ نے بھی ایک طبقے کا ذکر کیا، ایک سو کالڈ روشن خیال طبقہ پاکستان میں ہے جو امریکہ اسرائیل کو صحیح سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے تو یہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ایران کو اور امریکہ اسرائیل کو بھی کہتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی نورا کشتی نہیں ہوتی. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہونی تھی تو یہ خبر عام پھیلائی ہوئی تھی ضیاء الحق کے سائیکولوجیکل وارفیئر ایکسپرٹس نے کہ بھٹو کو پھانسی کہاں ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کچھ نہ کریں. میں نہیں سمجھتا یہ نورا کشتی ہے، یہ جنگ ہے. میں رجیم کا قطعاً سپورٹر نہیں ہوں، میں برملا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جنگ ہے. اور یہ جنگ امریکیوں نے، اسرائیلیوں نے مسلط کی ہے. یہ ایران نے اس کے لیے کوئی جواز نہیں پیدا کیا. اگر ایران فلسطین کی حمایت کرتا ہے تو یہ میں مذہبی بنیادوں پہ نہیں، فلسطینی ریاست مذہب کے لیے نہیں ہے. وہاں پہ کرسچن بھی رہتے ہیں، اور ان کی جو ریاست ہے جدوجہد آزادی، اس میں جارج حباش اور یہ جتنے لوگ تھے یہ کرسچن تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک نورا کشتی ہے. یہ بڑی عام سی باتیں ہماری سوسائٹی میں، کانسپریسی تھیری، یہ فلاں فلاں ملا ہوا ہے، یہ کام بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. کوئی سموسہ اچھا نہ ہو، مری میں برف میں بندے پھنس جائیں تو حکومت کی غلطی ہے. گھر سے بندہ تیاری نہ کر کے جائے، گھر سے شلوار قمیض پہن کے گاڑی میں چلا جائے اور وہاں برف میں جب پھنسے تو کہتے ہیں حکومت بڑی ناکام ہو گئی ہے. حکومت کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح ایسے نورا کشتی نہیں ہے. یہ امریکہ کی پیدا کردہ جنگ ہے. اس کا امریکہ 100% ذمہ دار ہے، ایران نہیں ہے. وہ روشن خیال امریکی ایجنڈے پر ہیں، شعوری اور لاشعوری طور پہ.
سر جنگ ختم کیسے ہوگی، اس کا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب جس طرح سے ہر گزرتے دن کے ساتھ جنگ کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، امریکنز اور اسرائیلی حملے بھی بڑھ رہے ہیں، ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اختتام کہاں پہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ ایک جنگوں میں یہ کہنا کب ختم ہوگی، یہ آسان ہے میں کہہ دوں، یہ ایک اچھی سی بات کر کے آپ کا پروگرام مشہور ہو جائے۔ امریکہ کے پاس بہت بڑی فائر پاور ہے، جنگ کی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن اگر یہ امریکہ کے جنگی اہداف پورے نہ ہوئے 100%، تو اس جنگ کا پلڑا بدل سکتا ہے۔ پھر ڈپلومیٹکلی پریشر آئے گا چین کا اور روس کا، اور ممالک بھی، چھوٹے چھوٹے ممالک کہیں، جیسے اسپین نے کہا ہم اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے، فرانس اور انگلینڈ کو تو اس نے شامل کر لیا ہے۔ تو میرا خیال جنگ سے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد خطے کی صورتحال اکثر تبدیل ہو چکی ہے۔ ایران نے ریٹیلیشن میں عرب ممالک پہ، جی سی سی کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ امریکی اڈوں کو، اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور اس میں بڑی تعداد میں امریکہ کا نقصان بھی ہوا، فوجی جو انسٹالیشنز تھیں، اور تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ جو ہے امریکی ڈالرز کا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے، اور جنگ کی قیمت تو اس کے علاوہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ کس کے حق میں جاتا ہے، آیا ایران اس میں سے فاتح قرار پاتا ہے یا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کے اس جنگ کے حوالے سے کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔